नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन वासिअ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ौलल मलाउल्लज़ीना इस्तकबरू मिन कौमिही। इनकी कौम के मुतकब्बर लोग सरदारों ने कहा, ए शुएब, हम आपको और आपके हमरा ईमान वाले हैं, इनको अपनी बस्ती से निकाल देंगे, या ये कि तुम हमारे मजहब में फिर आ जाओ। शुएब ने जवाब दिया, क्या हम तुम्हारे मजहब में आ जाएं? हम इसको मकरूह ही समझते हैं। अब ये पांचवा किस्सा जो है हजरत शुएब का शुरू होता है। मदियन जो था हजरत इब्राहीम के बेटे पोते का नाम था। फिर इन्हीं की नस्ल पे मबनी कबीले का नाम मदियन था, और जिस बस्ती में रहाइश पजीर थे इसका नाम भी मदियन पड़ गया। और ये बस्ती हिजाज के रास्ते में मुआन के करीब है। और इन्हीं को कुरान में एक जगह असहाबुल ऐका के रहने वाले भी कहा गया। और इस तरफ अल्लाह सुब्हाना ताला ने हजरत शुएब को नबी बना के भेजा। अब यहाँ मदियन की तरफ हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को भेजे जाने का जिक्र है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के एक बेटे मदियान थे, जो आपकी तीसरी बीवी कतूरा के वतन से पैदा हुए थे, और अहले मदियन इन्हीं की नस्ल में थे। और ये कौम बहरे अहमर के अरब के साहिल में आबाद थी, और ये खुद भी अल्लाह ताला को मानते थे और आपको दीन हनीफी के पैरोकार कहते थे। लेकिन अपने वक़्त के मुसलमान होने के बावजूद इन लोगों में जो बातें आम हुई थी उसमें ये था कि नाप तोल की कमी करते थे। और इनके अंदर ये जुर्म जो था, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के तकरीबन 500 साल बिगाड़ आया था। और किसी भी पैगंबर की कौम में बिगाड़ उस वक़्त आता है जब वो पैगंबर की तालीमात को भूल जाते हैं और दीन के अंदर खुद साख्ता बातें शामिल करना शुरू कर देते हैं। अल्लाह की किताब से ताल्लुक़ कमज़ोर हो जाता है, अल्लाह की तालीमात को पीछे डाल देते हैं, दुनिया की मोहब्बत में गर्क हो जाते हैं, और दीन के नाम पे बहुत से ऐसे काम करते हैं जो दरअसल दीन का हिस्सा ही नहीं, जिनकी दीन में कोई दलील नहीं है, और फिर इसके अंदर उनके अंदर बगाड़ पैदा हो गया। और हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम के अंदर बददियानती और सही पैमाने कायम करने का एहसास ख़त्म हो गया। फिर अल्लाह ताला ने इनके अंदर पैगंबर भेजा, और बहरहाल अब देखते हैं कि ने लोगों को अल्लाह की बंदगी की दावत दी। हज़रत शुएब जो थे अलैहिस्सलाम अपनी फसाहत और खुश हलानी के लिए बहुत मशहूर थे। इनको खतीबुल अंबिया भी कहा जाता है। उन्होंने अपनी कौम को समझाया कि भाइयों, इंसान को जिसने पैदा किया है इसके सामने आजी से झुको, बंदगी का रास्ता अख्तियार करो, और शैतान के रास्ते पे मत चढ़ो। लेकिन लोगों ने हज़रत शुएब की बातों को नहीं माना। और बहरहाल आगे बढ़ते हैं कि क्या हुआ फिर। आयत नंबर 89। हम तो अल्लाह ताला पे बड़ी झूठी तोहमत लगाने वाले हो जाएंगे अगर हम तुम्हारे दीन में आ जाएंगे, इसके बाद कि अल्लाह ताला हमको इससे नजात दे। हमसे मुमकिन नहीं कि हम तुम्हारे मजहब में फिर आ जाएं, लेकिन लेकिन हाँ, ये कि अल्लाह ताला ने जो हमारा मालिक है मुकद्दर किया हो। हमारे रब का इल्म हर चीज को मुहीत है। हम अल्लाह ही पर भरोसा रखते हैं। हमारे परवरदिगार, हमारे और हमारी कौम के दरमियान में हक के मुवाफिक फैसला कर दे, तो सबसे अच्छा फैसला करने वाला है। आयत नंबर 90। इनकी कौम के काफिर सरदारों ने कहा, अगर तुम शुएब की राह पे चलोगे तो बेशक बड़ा नुकसान उठाओगे। बस इनको जलजिले ने आ पकड़ा, सो वो अपने घरों में ऊंधे के ऊंधे पड़े रह गए। अपना आबाई मजहब को छोड़ना, नाप तोल में कमी करना, ये इनके नजदीक खसारे वाली बात थी। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इमाम इब्ने कसीर फरमाते हैं कि अजाब में सारी चीज़ों का इज्तिमा हुआ। यानी कि साए वाले दिन इन पर अजाब नाज़िल हुआ। पहले बादल ने इन पे साया किया जिसमें शोले, चिंगारियां और आग के भभूके थे। फिर आसमान से सख्त चीज़ आई, और ज़मीन से भूचाल जिससे इनकी रूहें परवास कर गई, और बेजान लाशियों के परिंदों की तरह घुटनों में मुंह देकर ऊंधे के ऊंधे पड़े रह गए। बहरहाल आप ये देखिए, अभी तक हमने जितने भी वाकयात पढ़े, हमने देखा कि किसी भी कौम को नमाज, रोजा, हज बहुत जरूरी है। उनको ज्यादा पकड़ जिस चीज पर हुई, हकूकल आबाद पे हुई। जब बंदों के साथ जुल्म किया जाए तो अल्लाह ताला की जो है अल्लाह ताला गजब में आ जाते हैं। आयत नंबर
92 जिन्होंने शुएब की तकज़ीब की थी, इनकी ये हालत होगी जैसे इनके घरों में कभी बसे ही ना थे। जिन्होंने शुएब की तकज़ीब की थी, वही खसारे में पड़ गए। इस वक़्त शुएब उनसे मुँह मोड़कर चले और फरमाने लगे, "ऐ मेरी कौम, मैंने तुमको अपने परवरदिगार के अहकाम पहुँचा दिए थे, मैंने तुम्हारी खैर-ख़्वाही की, फिर मैं उन काफ़िर लोगों पे क्यों रंज करूँ? और हमने किसी बस्ती में कोई नबी नहीं भेजा कि वहाँ के रहने वालों को हमने सख्ती और तकलीफ़ में ना पकड़ाओ ताकि वो गिड़गिड़ाएँ।" मकसद ये था कि अल्लाह की तरफ रुजू करें। फिर हमने इस बदहाली की जगह खुशहाली बदल दी, यहाँ तक इनकी खूब तरक्की हुई और कहने लगे हमारे आबा-ओ-अजदाद को भी तंगी और राहत पेश आई थी, तो हमने इनको दफ़ातन पकड़ लिया। हदीस में आता है कि मोमिनों का मामला इसके बरक्स बयान फरमाया गया है कि वो आराम और राहत मिलने पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और तकलीफ पहुंचने पे सब्र से काम लेते हैं और ये दोनों ही हालतें उनके लिए खैर और अजर का बाइस होती हैं। अगर 96 अगर इन बस्तियों के रहने वाले ईमान ले आते और परहेज़गारी इख्तियार करते तो हम इन पर आसमान और ज़मीन की बरकतें खोल देते। लेकिन उन्होंने तकज़ीब की तो हमने इनके अमाल की वज़ह से इनको पकड़ लिया। फिर भी इन बस्तियों के रहने वाले इस बात से बेफ़िक्र हो गए। इन पर हमारा अज़ाब शब के वक़्त आ पड़ा जिस वक़्त वो सोते हों। यानी कि जब बिल्कुल इंसान जो होता है ना घोड़े बेच के सोया होता है। तो अल्लाह का अज़ाब या अल्लाह की पकड़ किसी वक़्त भी आ सकती है जब इंसान बिल्कुल अपना नादानियों में डूबा होता है और बिल्कुल होशो-हवास खो बैठता है या बिल्कुल रिलैक्स मूड में होता है। आयत नंबर 98 और क्या इन बस्तियों के रहने वाले इस बात से बेफ़िक्र हो गए कि इन पर हमारा अज़ाब दिन चढ़िया पड़े, जिस वक़्त अपने खेलों में मशगूल हों? क्या बस वो अल्लाह ही की इस पकड़ से बेफ़िक्र हो गए सो अल्लाह की पकड़ से बजुज़ इनके जिनकी शामत ही आ गई हो, कोई बेफ़िक्र नहीं होता। क्या इन लोगों को जो ज़मीन के वारिस हुए, वहाँ के लोगों की हलाकत के बाद इन वाक़यात मज़कूरा ने ये बात नहीं बतलाई कि अगर हम चाहें तो इनके जराइम के सबब इनको हलाक कर डालें, हम इनके दिलों को पर बंद लगा दें, बस वो ना सुन सके। इन बस्तियों के कुछ-कुछ किस्से हम आपसे बयान कर रहे हैं और इन सब के पास आपके पैगंबर मोअज़्ज़ात लेकर आए। फिर जिस चीज़ को उन्होंने इब्तिदा में झूठा कह दिया, ये बात ना हुई, फिर इसको मान लेते। अल्लाह ताला इस तरह काफ़िरों के दिलों पे बंद लगा देता है और अक्सर लोगों में हमने वफ़ाए अहद ना देखा। हमने अक्सर लोगों को बेहुक्म ही पाया और फिर इसके बाद अब ये छठा वाक़या आ जाता है। जैसे कि सूरह इनाम में है कि तुम्हें क्या मालूम ये तो ऐसे बदबख्त हैं कि इनके पास निशानियां भी आ जाए तब भी ईमान ना लाएं। हम इनके दिलों और आंखों को उलट देंगे और तो जैसे ये इस कुरान पर पहली दफा ईमान नहीं लाए फिर वैसे फिर ना लाएंगे। अब यहाँ पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा है। आयत नंबर 103 फिर इनके बाद हमने मूसा अलैहिस्सलाम को अपने दलाइल देकर फ़िरौन और उसके उमरा के पास भेजा मगर इन लोगों ने इनका इनका बिल्कुल हक अदा ना किया। सो देखिए इन मुसद्दों का क्या अंजाम हुआ और मूसा ने फरमाया ए फ़िरौन मैं रब्बुल आलमीन की तरफ से पैगंबर हूँ। मेरे लिए यही शयान है बजुज़ सच के अल्लाह ताला की तरफ कोई बात मंसूब ना करूँ। मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक बड़ी दलील भी लाया हूँ। सो बनी इसराइल मेरे साथ भेज दो। फ़िरौन ने कहा अगर आप कोई मुआवज़ा लेकर आए हैं तो इसकी अब पेश कीजिए। अगर आप सच्चे हैं बस आपने अपना असा डाल दिया सो दफातन वो साफ एक अस्तहा बन गया और अपना हाथ बाहर निकाला सो यकायक सब देखने वालों के लिए रूबरू बहुत ही चमकता हुआ हो गया। कौम फरौन में जो सरदार लोग थे उन्होंने कहा वाकई ये शख्स बड़ा माहिर जादूगर है, ये चाहता है कि तुमको तुम्हारी सरजमीन से बाहर कर दे, तो तुम लोग क्या मशवरा देते हो। उन्होंने कहा आप इनको और इनके भाई को मोहलत दीजिए और शहरों में हरकारों को भेज दीजिए कि वो सब माहिर जादूगरों को आपके पास लाकर हाजिर कर दें। और वो जादूगर फ़िरौन के पास हाजिर होकर कहने लगे अगर हम गालिब आए तो हमको कोई बड़ा सिला मिलेगा। फ़िरौन ने कहा हाँ तुम मुकर्रब लोगों में दाखिल हो जाओगे। इन साहरों ने अर्ज किया ए मूसा हाँ आप डालिए हम डालें। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम ही डालो। बस जब उन्होंने डाला तो लोगों की नजरबंदी होगी और इन पर हैबत गालिब होगी। एक तरह का बड़ा जादू दिखलाया। अब ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जो यहाँ पे जो किस्सा बयान किया जा रहा है। फ़िरौन के मायने सूरज देवता का अवतार के हैं। कदीम मिस्री मुख्तलिफ देवताओं की ये पूजा करता था। बड़ा देवता सूरज जिसे राह कहते हैं और बादशाह वक़्त इसका अवतार समझते थे। इस वजह से इसका लक़ब फ़ारा यानी कि और यही फ़ारा अरबानी में फ़ारेऊ और अरबी में फ़िरऔन हो गया। फिर ये जो हर फरमा रवा जो तख्त नशीन होता फ़िरऔन के लक़ब से पुकारा जाता। वो मुल्क के बाशिंदों को यकीन दिलाता कि मैं तुम्हारे रब आला हूँ। और फिर ये हुआ कि फ़िरऔन जो था जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पैगंबर बनाया तो उनको 2 ही
ان کو ڈیوٹیز دیں۔ ایک تو یہ کہ فرعون جو ظالم بن بیٹھا ہے، جو بنی اسرائیل پہ بہت ظلم کرتا ہے، اس کو اللہ کی وحدانیت کا پیغام پہنچایا جائے اور بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات دلائی جائے۔ اب ہوا یہ تھا کہ غلامانہ اور محکومانہ زندگی کا اثر یہ ہوتا ہے، امپیکٹ یہ ہوتا ہے، نمبر یہ کہ ایسے لوگ جو غلام ہو جاتے ہیں، ان کے اندر عزم و ہمت کی روح فنا ہو جاتی ہے اور وہ اپنی اس غلامانہ زندگی پر ہی قناعت کر لیتے ہیں۔ اور دوسرا کیا ہو جاتا ہے، وہ کسی بلند نصب العین کی طرف کوشش نہیں کرتے، وہ جی چرانے لگ جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ تھا کہ اسی طرح بنی اسرائیل جو تھے، ان کے اندر یہ باتیں آ چکی ہوئی تھیں، غلامانہ ان کے اندر جو تھی نا، ان کے اندر ایک اثر اس چیز کا آ گیا تھا۔ تو اللہ، اور پھر جب آپ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو دو واضح آپ کو میریکلز دیے، ایک آپ کو عصا دیا، ایک آپ کو ید بیضا دیا، آپ ہاتھ نکالتے تھے وہ چمکتا ہوا نکلتا تھا۔ اور پھر جب آپ اسی طرح فرعون کے پاس آ کے جب ڈٹ کر اللہ کی توحید کا ان کو پیغام دیا، تو سب لوگوں نے کہا کہ یہ تو فرعون نے پھر اعلان کر دیا کہ کوئی ان کی جادو کا توڑ لائے۔ یہ بہت ایک لمبا واقعہ ہے، وہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ٹائم بہت شارٹ ہے، کس طرح میں اس کو سمرائز کروں۔ تو بہرحال کہنے کی بات ہے کہ کھلے میدان میں سب اکٹھے ہوئے، فرعون کے تمام جو جادوگر تھے لاکھوں، انہوں نے اپنے اپنے جو تھے اپنے اپنی پتہ نہیں کیا کیا چھڑیاں ڈالیں، کیا ڈالی ہیں، تو وہ یوں لگا لوگوں کو کہ ہزاروں لاکھوں سانپ میدان میں دوڑ رہے ہیں۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تو وہ جس کو کہتے ہیں نا بڑھتے بڑھتے بڑا سانپ بنا اور ان کے تمام سانپوں کو نگل گیا، جس پہ جو جادوگر تھے ان کو تو سمجھ آ گئی کہ یہ جو ہم کر رہے تھے یہ نظر بندی تھی اور معجزہ حق کا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھا، جس پہ انہوں نے فوراً کہہ دیا ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ بہرحال، اور جس پہ فرعون کو بڑا غصہ آیا کہ میری اجازت کے بغیر تم جو ہے ایمان لے آئے۔ بہرحال آگے پڑھتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہمیں کیا صلا دیں گے، تو یعنی کہ تم فرعون نے ان کو یہ ایک لالچ دی تھی کہ تم مقرب لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ آیت نمبر 15، ان سحروں نے عرض کیا ہے موسیٰ، ہاں آپ ڈالیں یا ہم ڈالیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم ہی ڈالو۔ پس جب انہوں نے ڈالا تو لوگوں کی نظر بندی ہوگی، ان پہ ہیبت غالب کر دی اور ایک طرح کا بڑا جادو دکھلایا۔ اور ہم نے موسیٰ کو حکم دیا اپنا عصا ڈال دیجئے، سو عصا کا ڈالنا تھا کہ اس نے سارے کے سارے بنے بنائے کھیل کو نگلنا شروع کر دیا۔ پس حق ظاہر ہو گیا، انہوں نے جو کچھ بنایا تھا سب چاہتا رہا، پس وہ لوگ اس موقع پہ ہار گئے اور خوب ذلیل ہو کر پھرے، اور جو ساحر تھے سجدے میں گرے اور کہنے لگے ہم ایمان لائے رب العالمین پہ جو موسیٰ اور ہارون کا بھی رب ہے۔ فرعون کہنے لگا تم موسیٰ پر ایمان لائے ہو بغیر اس کے کہ میں تم کو اجازت دوں؟ بے شک یہ سازش تھی جس پر تمہارا عمل درآمد ہوا اس شہر میں، تاکہ تم سب اس شہر سے یہاں کے رہنے والوں کو باہر نکال دو۔ سو اب تم کو حقیقت معلوم ہو جاتی ہے، میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹوں گا، پھر تم سب کو سولی پہ لٹکاؤں گا۔ بروٹالٹی میں فرعون جو تھا اپنی مثال آپ تھا، اور اسی نے انوینٹ کیا تھا یہ سولی پہ چڑھانا، اور یعنی کہ دایاں پاؤں اور بایاں ہاتھ یا بایاں پاؤں یا دایاں ہاتھ کاٹنا، یعنی کہ عبرت کا نشان بنانا۔ انہوں نے جواب دیا ہم مر کر اپنے مالک ہی کے پاس جائیں گے، اور تو نے ہم میں کون سا عیب دیکھا ہے بجز اس کے ہم اپنے رب کے احکام پر ایمان لے آئے۔ جب وہ ہمارے پاس آئے، اے ہمارے رب، اب یہاں پہ دعا ہے بڑی پیاری، اے ہمارے رب ہمارے اوپر صبر کا فیضان فرما، آمین، ہماری جان حالت اسلام میں نکال، آمین۔ اور قوم فرعون کے سرداروں نے کہا کیا آپ موسیٰ اور اس کی ان کی قوم کو یوں ہی رہنے دیں گے؟ وہ ملک میں فساد کرتے پھریں اور آپ کو اور آپ کے معبودوں کو ترک کیے رہیں۔ فرعون نے کہا ہم ابھی ان لوگوں کے بیٹوں کو قتل کرنا شروع کریں گے اور عورتوں کو زندہ رہنے دیں گے، ہم کو ان پر ہر طرح کا زور ہے۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا اللہ تعالیٰ کا سہارا حاصل کرو اور صبر کرو، یہ زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے وہ مالک بنا دے، اور خیر کامیابی انہی کی ہوتی ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ قوم کے لوگ کہنے لگے ہم تو ہمیشہ مصیبت ہی میں رہے، آپ کی تشریف آوری سے قبل بھی اور آپ کی تشریف آوری کے بعد بھی۔ موسیٰ نے فرمایا کہ بہت جلد اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا، بجائے ان کے تم کو اس سرزمین کا خلیفہ بنائے گا، پھر تمہارا طرز عمل دیکھے گا۔
हमने फ़रौन वालों को मुब्तला किया है कहत साली में, फलों की कम पैदावारी में, ताकि वो नसीहत कबूल करें। सो जब इन पे खुशहाली आ जाती तो कहते ये तो हमारे लिए होना ही था, और अगर इन पर बदहाली पेश आती तो मूसा और उनके साथियों को नहूसत बतलाते। याद रखो इनकी नहूसत अल्लाह ताला के पास है, लेकिन इनके अक्सर लोग नहीं जानते और यूँ कहते कैसी बात हमारे सामने लाओ, इनके ज़रिए से हम जादू चलाओ, जब भी हम तुम्हारी बात हरगिज़ ना मानेंगे। बहरहाल यहाँ पे जो बात बताई जा रही है कि अल्लाह ताला ने जब अल्लाह ताला किसी कौम को नबी की हिदायत पे चलते नहीं देखता, तो इस कौम को सुन्नत अल्लाह के मुताबिक हलाक करने से कबल वार्निंग के तौर पे दुनियावी तकालीफ में मुब्तला किया जाता है, क्योंकि मसाइब और अलाम में लोगों का दिल मोम हो जाता है और अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं। इसी तरह अल्लाह ताला ने कौम फ़िरौन को आजमाया, जब इनको ये जो चार पांच इनको अजाबों से मुख्तलिफ उनको मुब्तला किया कि वो रुजू कर लें, यानी कि तूफान आया, ताउन आया, फिर टिड्डी दिल और घुन यानी कि गंदम का, मेंढक का, खून का अजाब आया, और ये बार बार सरकशी और गुनाह करना इनकी आदत बन चुकी हुई थी। और इसके साथ हर दफ़ा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाते, उनके टालने की दुआ करते, और अगर ये अजाब टल गया तो कहते थे हम बनी इसराइल को आज़ाद कर देंगे और ईमान ले आएंगे। लेकिन इनकी बदबख्ती क्या कि ये फिर जो थे एक अजाब के बाद फिर दोबारा से गलत काम करना शुरू कर देते। इसी तरह इनके बाद यके बाद दीगरे 5 अजाब आए। बिलाखिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के साथ वहाँ से चल दिए और बहरा कुल्ज़म के शुमाली हिस्से से पार कर गए, और इनके ताक़ुब में फ़िरौन उसके लश्कर आए और वो डूब गए। और बहरहाल ये एक लंबा वाक़या है। कहने की बात ये है कि अगर इसको करें तो सोचें कि अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर भी अजाब भेज रहे हैं यके बाद दीगरे। हमारे कौन से अमाल बदले हैं? आप देखें एक ज़माने में एड्स का बहुत था। एड्स खत्म हुई तो डेंगू शुरू हो गया। डेंगू हुई तो अब ये जैसे लोड शेडिंग, ये भी एक अजाब से कम है। फिर दहशतगर्दी का हमारे ऊपर अजाब आया, फिर वल्गैरिटी का आ गया, फिर रेप का आ गया, कोरोना का आ गया, मोबाइल आ गया, मीडिया सर्फिंग, हर वक्त हम मोबाइल पे लगे रहते हैं। महंगाई का अजाब आ गया, हेपेटाइटिस का अजाब आ गया, कैंसर देखें कितना ज्यादा है, होमोसेक्सुअलिटी कितनी है। फिर इसी तरह आयत नंबर 133 में हमने इन पर तूफान भेजा, और टिड्डियों और घिन का कीड़ा और मेंढक और खून, ये सब खुले खुले मौजे थे। सो तकब्बुर करते रहे और वो लोग कुछ थे जराइम पेशा। और जब इन पे कोई अज़ाब वाक़या होता तो यूँ कहते हैं मूसा हमारे लिए अपने रब से इस बात की दुआ कीजिए जिसका इसने आपसे अहद कर रखा है। अगर आप इस अज़ाब को हमसे हटा देंगे तो हम ज़रूर आपके कहने पे ईमान ले आएंगे। हम बनी इसराइल को भी रहा करके आपके हमरा कर देंगे। जब इनसे इस अज़ाब को एक ख़ास वक़्त तक उस तक उनको पहुँचा था हटा देते तो वो फ़ौरी ही बदअहद शिकनी करते। फिर हमने इनसे बदला लिया, यानी कि इनको दरिया में गर्क कर दिया, इस सबब से कि वो हमारी आयतों को चुटलाते थे, इनसे बिल्कुल ही गफलत करते थे। हमने इन लोगों को जो बिल्कुल कमज़ोर शुमार किए जाते थे सरजमीन के पूरब पश्चिम का मालिक बना दिया, जिसमें हमने बरकत रखी है। ये ज़मीन से मुराद शाम का इलाका फ़लस्तीन है। और कहते हैं कि जब अल्लाह ताला ने मालका के बाद बनी इसराइल को गलबा अता फरमाया तो शाम में बनी इसराइल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद उस वक़्त गए जब हज़रत यूशा बिन नून ने अमालकों को शिकस्त देकर बनी इसराइल के लिए रास्ता हमवार कर दिया था, और ज़मीन के इन हिस्सों में बरकतें रखी थी, यानी कि शाम के इलाके में जो बकसरत अम्बिया का मस्कन और मदफन रहा है, और ज़ाहरी शादाबी और खुशहाली में भी मुमताज़ रहा है, यानी कि ज़ाहरी और बातनी दोनों किस्म की बरकतों से ये ज़मीन माला मार रही है। और अपने रब के नेक वादा बनी इसराइल के हक में उनके सब्र की वजह से पूरा हो गया। हमने फ़िरौन के और उसकी कौम के साख्ता परदाख्ता कारखानों को, जो कुछ वो ऊंची ऊंची इमारतें बनवाते थे, सबको धर्म भरम कर दिया। हमने बनी इसराइल को दरिया से पार उतार दिया। बस इन लोगों को का एक कौम पर गुजर हुआ जो अपने चंद बुतों से लगे बैठे थे। कहने लगे ए मूसा, हमारे लिए एक माबूद ऐसे ही मुकर्रर कर दीजिए जैसे इनका ये माबूद है। आपने फरमाया वाकई तुम लोगों में बड़ी जहालत है। तो आप ये देखें कि ये जब दरिया पार करने लगे तो फिर अल्लाह को भूल गए, और फिर यानी कि गलत कहने लगे कि हम फिर ऐसा जो है ये चंद बुतों को इनको पूजना चाहते हैं। बहरहाल लंबी डिटेल है। बहरहाल आयत नंबर 39, ये लोग जिस काम में लगे ये तबाह किया जाएगा, इनका ये काम महज बेबुनियाद है। फरमाया गया अल्लाह ताला के सिवा और किसी को तुम्हारा माबूद तजवीज कर दूं, हालांकि मैंने तो तुमको तमाम जहान वालों पे फौकियत दी। और वो वक़्त भी याद करो जब हमने तुमको फ़िरौन वालों से बचा लिया, तुम
जो तुमको बड़ी तकलीफें पहुंचाता था, तुम्हारे बेटों को कत्ल कर डालते थे, तुम्हारी औरतों को जिंदा छोड़ देते थे, और इसमें तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से बड़ी भारी आजमाइशें थीं। अभी तक हमने पढ़ा कि अल्लाह ताला का एक तरीका रहा है कि जब भी एक पैगंबर भेजता है तो उसके साथ फिर कौम पे आजमाइशें भी आती हैं। जब लोग नहीं मानते, इनका इनकार और तकब्बुर के बावजूद पर अच्छे हालात भी आ जाते हैं, लेकिन ये लोग काम नहीं लेते, और उस आजमाइश से, उस तंगी से कोई सबक नहीं लेते, और ना ही खुशहाली के आजमाइश से कोई नसीहत पकड़ते हैं। तो यही हाल हर दौर के मुनाफिकीन का होता है। तो हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन पर मुसीबतें आती रहती हैं जहां तक वो गुनाहों से पाक हो जाता है। मुनाफिक की मिसाल गधे की है, वो नहीं जानता उसके मालिक ने उसको किस लिए बांधा और किस लिए छोड़ा। ना वो किसी तकलीफ से सबक हासिल करता है, ना खुशहाली में अपने रब को याद करता है। बहरहाल सवाल ये होता है कि अल्लाह आजमाइशें क्यों डालते हैं। अल्लाह आजमाइशें इसलिए डालते हैं ताकि लोगों का दिल नरम हो और वो अल्लाह की तरफ रुजू करें, और जो इसे सबक ना पकड़े तो अल्लाह ताला से दुनिया में भी खूब ढेल देता है, और जिसको भटकाना है भटक ले, और आखिरकार फिर इसकी जरूर पकड़ होगी। आम तौर पे लोगों का ख्याल होता है कि दीन की तरफ आएंगे तो शायद ज्यादा मुश्किलात, ज्यादा कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। ये ठीक है, इब्तिदा में मुश्किलात होती हैं, लेकिन वो कहते हैं ना, तंगी के साथ आसानी भी होती है। तो बहरहाल अब ये शैतान का ट्रैप है जो मैं हलाल छोड़कर हराम की तरफ ले जाता है। शैतान ने हमें क्या किया, दो चीजें याद रखिएगा। इसने सबसे पहले तो हमें जन्नत से निकाला, फिर लिबास उतरवाया। तो हमने अब इस शैतान के ट्रैप में नहीं आना है। इस दौरा कुरान से जुड़ने के बाद, ये जो भी हमने कल पढ़ा था कि किस तरह आदम हवा का जो था उसने लिबास उतरवा दिया था, कि ये ईमान इतनी इम्पोर्टेंट हया जो है, और इतना इम्पोर्टेंट है कि जब सोच रहे हैं कि आपका लिबास कम होना शुरू हो रहा है तो आप समझ लें कि ये शैतान के वार में से, उसके तीर में से एक तीर है। और फिर एक सवाल किसी ने पूछा कि ठप्पा कब लग जाता है, कब मोहर लग जाती है, कब इंसान इतना बेहिस हो जाता है कि अल्लाह की बात देखते हुए भी ना देखे, हक सुनते भी ना सुने। तो कहते हैं कि जब दीन कुर्बानी मांगे तो बार बार इग्नोर करना, और जब इंसान अम, दिल तब मुर्दा हो जाते हैं कि कोई अहम हुक्म हमारे सामने आता है, हम इसे इग्नोर कर देते हैं, और जब बार बार ऐसा आता है तो फिर एक वक्त ऐसा आता है कि अल्लाह इंसान के दिल को सख्त कर देता है, और इंसान के नजदीक अहम चीज की अहमियत का एहसास ही खत्म हो जाता है। और यही चीज बेहिसी कहलाती है, और यही चीज इंसान के लिए आफत और मुसीबत का सबब बनती है। बहरहाल दिलों को भी जंग लग जाते हैं, तो एक हदीस का मफहूम है, तो फिर इन इसको कैसे दूर किया जाए। तो ये है कसरत कुरान की तलावत और कसरत से मौत को जिक्र करना, इंसान को जो है, आपके दिल के जंग जो है उसको दूर कर देते हैं। अब आगे चलते हैं। आयत नंबर 142 से है, और हमने मूसा अलैहिस्सलाम से 30 रातों का वादा किया और 10 रात मजीद से इन 30 रातों को पूरा किया। सो इनके परवरदिगार का वक्त पूरे 40 रात का हो गया। और मूसा ने अपने भाई हारून से कहा कि मेरे बाद इनका इंतजाम रखना और इस्लाह करते रहना, और बदनज़म लोगों की राय पर अमल मत करना। अब फरौन उसके लश्कर के गर्क होने के बाद अब जरूरत लाहक हुई कि बनी इसराइल की हदायत और रहनुमाई के लिए कोई किताब ही नहीं दी जाए। चुनाचे अल्लाह सुब्हाना तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को 30 रातों के लिए कोहे तूर पे बुला लिया, जिसमें 10 रातों का इजाफा करके इसे 40 कर दिया। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जाते वक्त अपने भाई हारून को, और जो नबी भी थे और उनके भाई भी थे, अपना जानशीन मुकर्रर कर लिया, ताकि वो बनी इसराइल की हदायत और इस्लाह का काम करते रहें और इन्हें हर तरह के फसाद से बचा सकें। तो यहाँ पे उसी का जिक्र किया जा रहा है। आयत नंबर 143। और जब मूसा हमारे वक्त पर आए तो इनके रब ने इनसे बातें की, तो अर्ज किया, ए मेरे परवरदिगार, अपना दीदार मुझको करा दीजिए, मैं आपको एक नजर देख लूं। इरशाद हुआ, तुम मुझको हरगिज नहीं देख सकते। कौला रब्बे आरिनी अंजुर इलाइक।
قالا لن ترانی، کہ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکے گا۔ جب موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے اور وہاں اللہ سے براہ راست گفتگو کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں اللہ کو دیکھنے کا شوق پیدا ہوا، اور اپنے اسی شوق کے اظہار میں کہا رب ارنی، اور جس کے جواب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ اور یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ آم، اس کے لیے کہتے ہیں کہ انسان کی عمر بھی لمیٹڈ ہے، اس کی صلاحیتیں بھی لمیٹڈ ہے، وہ خود بھی لمیٹڈ ہے، اور اس کی نظر بھی لمیٹڈ ہے۔ قیامت کے دن انسان کی تمام سینسز شارپ ہو جائیں گی، اور جب جنت میں اہل جنت جائیں گے تو ان کو ایسی صلاحیتیں، ایسی طاقتیں بخشی جائیں گی، ان کی نظر کا ویژن میں وہ قوت پیدا ہو جائے گی جو اپنے رب کو دیکھ سکیں گے، اور یہ صرف وہاں ممکن ہوگا۔ دنیا میں کوئی انسانی آنکھ اللہ کو دیکھنے پہ قادر نہیں، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ ان آنکھوں میں اتنی قوت پیدا کر دے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے جلوے کو برداشت کر سکیں گے۔ لیکن تم اس پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو، اگر وہ اپنی جگہ پہ برقرار رہا تو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے۔ پس جب ان کے رب نے اس پر تجلی فرمائی تو تجلی نے ان کے پر خدشے اڑا دیے، اور موسیٰ بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ پھر جب ہوش میں آئے تو عرض کیا بے شک آپ کی ذات منزہ ہے، میں آپ کی جناب میں توبہ کرتا ہوں، میں سب سے پہلے اس پر ایمان لانے والا ہوں۔ ارشاد ہوا ہے موسیٰ میں نے پیغمبری اور اپنی ہم کلامی سے اور لوگوں پر تم کو امتیاز یہ ہے، تم جو کچھ تم کو میں نے عطا کیا ہے اس کو لو اور شکر کرو۔ کہتے ہیں کہ حدیث کا ایک مفہوم ہے کہ قیامت والے دن سب لوگ بے ہوش ہوں گے، اور جب ہوش میں آئیں گے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں تو میں ہوش میں آنے والوں میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو میں ہوش میں آنے والوں میں سب سے پہلا شخص ہوں گا، اور میں دیکھوں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرش کا پایا تھامے کھڑے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آئے یا انہیں کوہ طور کی بے ہوشی کے بدلے میں میدان محشر کی بے ہوشی سے مستثنی رکھا گیا۔ اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ آیت نمبر 145 اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دوسری دفعہ ان کو ہم کلام کیا۔ اس سے قبل جب آگ لینے گئے تھے تو اللہ نے ہم کلامی سے نوازا تھا اور پیغمبری عطا کی تھی، اور ہم نے آیت نمبر 145 ہم نے چند تختیوں پہ ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل ان کو لکھ کر دی۔ تم ان کو ساتھ پکڑ لو، اپنی قوم کو حکم دو کہ ان کے اچھے اچھے احکام پہ عمل کریں، اب بہت جلد تم لوگوں کو ان بے حکموں کا مقام دکھلاتا ہوں۔ اب یہاں پتہ چلتا ہے کہ تورات جو تھی تختیوں کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ریٹن سٹیٹمنٹ تھی، جس میں 10 امینڈمنٹس تھی، جس میں آپ کے دین کے احکام اور تمام چیزیں تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی تھی، وہ ان کو عطا کی تھی۔ آیت نمبر 146 میں ایسے لوگوں کو اپنے احکام سے برگزشتہ رکھتا ہوں جو دنیا میں تکبر کرتے ہیں، جس کا ان کا کوئی حق نہیں، اگر وہ تمام نشان دیکھ لیں تب بھی وہ ان پر ایمان نہ لائیں۔ اگر ہدایت کا راستہ دیکھیں تو اس کا اپنا طریقہ نہ بنائیں، اور اگر گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو اس کو اپنا طریقہ بنا لیں۔ یہ اس سبب سے ہے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے غافل رہے، اور یہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو اور قیامت کے پیش آنے کو جھٹلایا، ان کے سب کام غارت ہو گئے، ان کو وہی سزا دی جائے گی جو کچھ یہ کرتے تھے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کے بعد اپنے زیوروں کا ایک بچڑا معبود ٹھہرا لیا جو کہ غالب تھا، جس میں ایک آواز تھی۔ کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ ان سے نہ بات نہیں کرتا تھا اور ان کو کوئی راہ بتلاتا تھا؟ اس کو انہوں نے معبود قرار دیا اور بڑی بے انصافی کا کام کیا۔ ایکچولی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب 40 راتوں کے لیے کوہ طور پہ گئے تو پیچھے سے ایک سامری نامی شخص تھا، اس نے وہاں کی ان سے زیور لے لیے تھے، کیونکہ جب یہ لوگ اپنے گھروں سے چلے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، تو جس طرح عورتیں ہوتی ہیں تو اپنی کچھ جو تھی زیور ساتھ لے گئی تھی، تو جب سامری جادوگر نے ان سے زیور مانگے تو انہوں نے دیے، تو اس نے ان کا ایک بچڑا تیار کر لیا، اور جس میں جبریل کے گھوڑے کے سموں کے نیچے کی مٹی تھی جو اس نے سنبھال کے رکھی تھی، وہ شامل کر دی، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زندگی کی تاثیر رکھی تھی، جس کی وجہ سے بچڑا کچھ کچھ بیل کی آواز نکالتا تھا۔ یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس میں ہوا داخل ہوتی تھی تو گائیں بیل کی سی آواز آتی، جیسے ریٹلنگ ساؤنڈ نہیں کرتے۔ تو یہ سامری نے بنی اسرائیل کو گمراہ کیا تھا، تمہارا معبود تو یہ ہے، موسیٰ بھول گئے ہیں اور معبود کی تلاش میں کوہ طور
گئے ہیں، مطلب یہ اس نے اس کو سامری جادوگر نے ان کو باقی قوم کے لوگوں کو ڈی ٹریک کیا تھا، آیت نمبر 149۔ اور جب نادم ہوئے اور معلوم ہوا کہ واقعی وہ لوگ گمراہی میں پڑ گئے ہیں، تو کہنے لگے اگر ہمارا رب ہم پہ رحم نہ کرے، لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرین، اگر ہمارا رب ہم پہ رحم نہ کرے اور ہمارے گناہ معاف نہ کرے تو ہم بالکل گئے گزروں میں ہو جائیں گے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف واپس آئے غصے اور رنج میں بھرے ہوئے تو فرمایا کہ تم نے میرے بعد یہ بڑی بری جانشینی کی ہے، کیا اپنے رب کے حکم سے پہلے تم نے جلد بازی کر لی؟ جلدی سے تختیاں ایک طرف رکھی اور اپنے بھائی کا سر پکڑ کر ان کو اپنی طرف گھسیٹنے لگے۔ ہارون نے کہا اے میرے ماں جائے، ان لوگوں نے مجھ کو بے حقیقت سمجھا، قریب تھا کہ مجھ کو قتل کر ڈالیں، تو مجھ پر دشمنوں کو مت ہنسا اور مجھ کو ان ظالموں کے ذیل میں مت شمار کرو۔ اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جب حضرت موسیٰ واپس آئے تو جب انہوں نے دیکھا کہ قوم شرک پرستی میں ڈوب گئی ہے، تو پھر انہوں نے اپنے بھائی کو جس طرح ایک ہوتا ہے نا جیسے اس کا سر پکڑ لیا، مطلب ان کے بال کھینچے، تو جس پر ہارون نے یہاں پہ جو چیز بتائی جا رہی ہے پیشنس کی، اور ایسی کہ جب مس انڈرسٹینڈنگز ہوں تو ان کو کلیئر کرنا چاہیے، تو انہوں نے اپنے بھائی کو بڑے طریقے سے سمجھایا کہ یہ میری جان کے دشمن تھے، میں نے حتی الامکان کوشش کی کہ میں ان کو سمجھا سکوں، ان کو دین کی طرف پلٹ سکوں۔ اور یہاں سے ایک بات اصول کی نکلتی ہے کہ ایک مومن کو دوسرے مومن سے غلط فہمی ہو سکتی ہے، کوئی مس انڈرسٹینڈنگز ہو سکتی ہیں، لیکن معاملے کی وضاحت ہو جانے کے بعد لازمی طور پہ دلوں کو صاف کر لینا چاہیے۔ ہماری بھلائی اسی میں ہے، نیکی کی بات میں، تقوی کی بات میں۔ اور اگر ہمارے دلوں میں بغض بھرے ہوں، دوسروں کے معاملے میں ہمارے اندر مس انڈرسٹینڈنگ زیادہ ہو گئی ہوں، تو پھر وہ دل نرم نہیں رہتا، اللہ کے خوف سے نہیں ڈوبتا، اس کے اندر عبادت کی لذت اور حلاوت نصیب نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں نا، امیجن کریں، میں نے تو خود یہ دیکھا ہے، میں اگر عبادت یا نماز کے لیے کھڑی ہوں اور میں نے میری کسی کے ساتھ ڈس ایگری میں کسی کے ساتھ ہو رہی ہوں، یا کسی نے مجھے ہرٹ کیا ہوا ہے، یا وہ کچھ چیز ہے، تو میرے دماغ میں یہ چلتا رہتا ہے اچھا وہ اب ملی نا تو میں اس کو یہ جواب دوں گی، اب وہ ملے تو میں اس کو یہ سوال دوں گی، تو یعنی کہ میری عبادت بھی خراب۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ غصہ ہر ایک کو آتا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ حق پر ہے یا نا حق پہ ہے، اور اگر دوسرا اپنا پوائنٹ آف ویو کلیئر کر دیتا ہے تو پھر آپ کو وضاحت کرنے کے بعد آپ دعا کریں، اور اپنے لیے بھی اور اپنے بھائی کے لیے بھی دعا کریں۔ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ بڑا پیارا سا ان کا وہ ایکٹ تھا کہ اپنے بھائی کو جب انہوں نے پکڑا اور اس کو اپنی طرف گھسیٹنے لگے، تو ہارون نے کہا اے میرے ماں جائے، انہوں نے ان کو پوری حقیقت بتائی کہ یہ میرے قتل کے در پہ تھے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ بھی 6 مہینے سورج قائم رکھتے ہیں اور 6 مہینے دن انہیں کے ہوتے، تو آپ سوچیں کہ کیسا ہوتا۔ کئی علاقوں میں اب بھی ایسا ہے، لیکن ابھی بھی ایک بڑے حصے میں آدھا وقت دن رہتا ہے اور آدھی وقت رات، روز ایک نشانی دکھائی جاتی ہے، ایک رات اور دن کے اختلاف میں نشانی بتائی گئی ہے۔ اور نشانی کیا ہے؟ جیسے زمین پہ روشنی اور اندھیرا ہوتا ہے، ایسے ہی انسان کے دل پہ بھی روشنی اور اندھیرا رہتا ہے، کبھی دل خوش ہوتا ہے، کبھی ناراض ہوتا ہے۔ اور اس دنیا میں رہنے کے لیے، ایک پرسکون انسان بننے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے دل کے اندھیروں کو پھر روشنی سے بدلنے کی کوشش کرے، اور اس کے لیے دل کی مسلسل صفائی کرتا رہے۔ اور ہم کپڑے تو صاف اپنے نہا کے صاف کر لیتے ہیں، یعنی کہ جسمانی صفائی، اپنی باطنی صفائی بھی کریں، دوسروں سے معافی مانگ لیں، دوسروں کو معاف کر دیں، اور دل کو صاف رکھیں، توبہ کے جھاڑو سے اپنی اپنی باطنی صفائی بھی کرتے رہیں، اور قلب سلیم اپنا ایسا دل بنائیں جس کو کہتے ہیں نا قلب سلیم، اللہ تعالی ہمیں عطا فرما، آمین ثم آمین۔ آیت نمبر 151، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے میری رب میری خطا معاف فرما، رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک آمین۔ اے میرے رب، اب دیکھیں کتنا پیارا ہے، جہاں دعا بھی کر رہے ہیں تو فوراً اپنے اور اپنے بھائی، یعنی کہ یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ خاص طور پہ جو آپ کو ناراض بھی کر رہے ہیں، تو یہاں پہ ایک ہمیں ادب یہ بھی ملتا ہے ان کے لیے بھی دعا کریں۔ تو اے میرے رب میری خطا معاف فرما اور میرے بھائی کی بھی، اور ہم دونوں کو اپنی رحمت میں داخل فرماؤ، تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے بے شک۔
बेशक जिन लोगों ने गौशाला परस्ती की है, इन पर बहुत जल्द इनके रब की तरफ से गजब और जिल्लत इस दुनियावी जिंदगी ही में पड़ेगा, और हम इफ्तरा परदाजों को ऐसी सजा दिया करते हैं। और जिन लोगों ने गुनाह के काम किए फिर वो इनके बाद तौबा कर ले और ईमान ले आए, तो तुम्हारा रब इस तौबा के बाद गुनाह माफ कर देने वाला है, रहमत करने वाला है। जब मूसा अलैहिस्सलाम का गुस्सा फरो हुआ, तो वो इन तख्तियों को उठा लाया, और इनके मज़ामीन उन लोगों के लिए जो अपने रब से डरते थे हदायत और रहमत थी। तौरात भी कुरान करीम की तरह है, और इन्हीं लोगों के लिए हदायत और रहमत करार दिया गया जो अल्लाह से डरते हैं। आयत नंबर 155, और मूसा अलैहिस्सलाम ने 70 आदमियों 70 आदमी अपनी कौम में से हमारे वक्त मुअय्यन के लिए मुंतखब किए। सो जब इनको जल्जले ने पकड़ा, तो मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करने लगे, "ऐ मेरे परवरदिगार, अगर तुझको ये मंजूर होता तो इससे कबल ही इनको और मुझे हलाक कर देता। कहीं तू हम में से चंद बेवकूफों की हरकत पे सबको हलाक कर देगा। ये वाकया महज तेरी तरफ एक इम्तिहान है, ऐसे इम्तिहानात से जिसको तू चाहे गुमराही में डाल दे और जिसको तू चाहे हदायत पे कायम रखे। तू ही हमारा खबर गिरा है, बस हम पर मगफरत और रहमत फरमा, तो सब माफी देने वालों से ज्यादा अच्छा है।" अब ये बनी इसराइल के 70 आदमी कौन थे? स्कॉलर्स कहते हैं, एक राय ये थी कि जब मूसा अलैहिस्सलाम तौरात का हुक्म लेने अहकामात लेने गए, तो उन्होंने कहा, हम कैसे यकीन कर लेंगे कि किताब वाकई अल्लाह ताला की है, जब तक हम खुद अल्लाह ताला को ना देख लें, सुन लें। और इन 70 जो एलीट क्लास के लोग थे, इनको मुंतखब किया गया और ये कोहे तूर पे गए, और वहां अल्लाह सुब्हाना ताला ने जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से हम कलाम हुए, और जब इन लोगों ने सुना, लेकिन उन्होंने एक नया मुतालबा कर लिया, हम तो अल्लाह को अपनी आंखों से जब तक नहीं देखेंगे हम ईमान नहीं लाएंगे। और फिर वो इसी तरह हुआ कि किस तरह वो बिजली और वो नूर की तजल्ली हुई, और जिसमें ये लोग हलाक हो गए। दूसरी जो राय स्कॉलर्स कहते हैं वो ये है कि 70 आदमी वो थे जो पूरी कौम की तरफ से बछड़े की इबादत के जुर्म अजीम की तौबा और माजरत के लिए कोहे तूर पे ले जाए गए। वहां जाके उन्होंने अल्लाह को देखने की ख्वाहिश की। और तीसरी जो राय स्कॉलर्स के बकौल ये है कि 70 आदमी वो थे जिन्होंने बनी इसराइल को बछड़े की इबादत करते हुए देखा, लेकिन उन्हें मना नहीं किया। और चौथी राय ये है कि 70 आदमी वो हैं जिन्हें अल्लाह के हुक्म से कोहे तूर पे ले जाने के लिए चुना गया था, और वहां जाके उन्होंने अल्लाह से दुआएं की थी, जिसमें एक दुआ ये थी, या अल्लाह हमें तो वो कुछ अता फरमा जिससे कबल तूने किसी को अता नहीं किया, और ना आइंदा वो किसी को अता करना। अल्लाह ताला को ये दुआ पसंद नहीं आई, जिससे वो जल्जले के जरिए हलाक हो गए। बहरहाल कहने की बात है कि हमेशा लोगों के लिए हक, और खास तौर पे जो लोग आपको एग्री नहीं करते, या जिसके लिए आपके दिल में कदूरत है, उनके लिए और बख्शिश और उनकी हदायत के लिए दुआ मांगे। अल्लाह ताला उनको भी हदायत दे और हमें भी हदायत दे। आयत नंबर 156, और हम लोगों के नाम दुनिया में भी नेक खाली लिख दे, और आखिरत में भी हम तेरी तरफ रुजू करते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं अपना अजाब उसी पे वाक़या करता हूँ जिस पर चाहता हूँ, मेरी रहमत तमाम अशिया पर मुहीत है। तो वो रहमत उन लोगों के नाम जरूर लिखूंगा जो अल्लाह से डरते हैं। वो रहमती वसीयत कुल्ला शैइन। अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमत डाल दे। अल्लाह ताला अपनी रहमत की छाएं साया कर दे हम सब के ऊपर, जो अल्लाह से डरते हैं और ज़कात देते हैं, और जो हमारी आयतों पर ईमान लाते हैं। बहरहाल अच्छा जी, बात ये हुई कि वो जो 70 लोग जो हलाक हुए थे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ के बाद अल्लाह ताला ने इन्हें जिंदा कर दिया, यानी कि आहियाए मौती। अल्लाह ताला ने दिखाया कि मैं इस तरह मार सकता हूँ, मैं इसी तरह दोबारा जिंदा भी कर सकता हूँ। आयत नंबर 157, जो लोग ऐसे रसूल नबी उम्मी का इत्बा करते हैं जिनको वो लोग अपने पास तौरात और इंजील में लिखा हुआ पाते हैं, वो इनको नेक बातों को हुक्म फरमाते हैं और बुरी बातों से मना करते हैं, पाकीज़ा चीजों को हलाल बताते हैं और गंदी चीजों को इन पे हराम फरमाते हैं। इन लोगों पे जो बोझ और तौक थे इनको दूर करते हैं। सो जो लोग इस नबी पर ईमान लाते हैं, इनकी हिमायत करते हैं, इनकी मदद करते हैं, और इस नूर का इत्बा करते हैं जो इनके साथ भेजा गया, ऐसे लोग पूरी फलाह पाने वाले हैं। अब यहाँ पे जब कहा ना कि रहमत, तो आ, हदीस में आता है कि अल्लाह ताला की रहमत के 100 हिस्से हैं। ये उसकी रहमत का एक हिस्सा है जिससे मखलूक एक दूसरे पर रहम करती है। वहशी जानवर अपने बच्चों पे शफकत करते हैं और उससे अपनी रहमत के 99 हिस्से अपने पास रखे हुए हैं।
اب یہ کون سے بوجھ اور طوق تھے جو پچھلی شریعت میں تھے؟ نفس کے بدلے نفس کا قتل ضروری تھا، دیت یا معافی نہیں تھی۔ پھر جس کپڑے کو نجاست لگ جاتی تھی اس کو قطع کرنا ضروری ہوتا تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے آسان دین حنیفی کے ساتھ بھیجا گیا، لیکن افسوس اس امت نے اپنے طور پر رسم و رواج کے بہت سے بوجھ اپنے اوپر لاد لیے اور جاہلیت کے توق زیب گلو کر لیے، جن سے شادی اور مرد دونوں عذاب بن گئے۔ بہرحال یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ فلاح پانے والے لوگ کیا ہیں؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں۔ آیت نمبر 150۔ تو بہرحال یہاں پہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تھی اس میں یہ تھا کہ نیکی کا حکم برائی سے روکیں، دوسرا حلال چیزوں کا استعمال جائز ہے، حرام چیزیں جو ہے حرام چیزیں ہیں وہ مضر ہیں اور خبائث ہیں، اور پھر وہ بوجھ جو مذہبی بے جا سختیاں تھیں، نہ قابل عمل پابندیاں تھیں، نہ قابل فہم عقیدے تھے، اوہام تھے، ان سے نجات دلایا گیا، اور بے جا تقلید سے بھی ان کو ایک جس کو کہتے ہیں نا بتایا گیا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اگر تقلید کرنی ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی کرو۔ تو یہاں پہ فلاح کے ان کو طریقے بتائے گئے۔ 158 آپ کہہ دیجئے اے لوگوں میں تم سب کی طرف اس اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ہوں جس کی بادشاہی تمام آسمانوں اور زمین میں ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، سو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ، اس کے نبی امی پر جو کہ اللہ تعالیٰ پر اس کے احکام پر ایمان رکھتے ہیں، ان کا اتباع کرو تاکہ تم راہ پر آ جاؤ۔ اور قوم موسیٰ میں ایک جماعت ایسی بھی تھی جو حق کے مطابق ہدایت کرتی ہے اور اس کے مطابق انصاف بھی کرتی ہے، ہم نے ان کو 12 خاندانوں میں تقسیم کر کے سب کی الگ الگ جماعت کر دی، مقرر کر دی۔ ہم نے موسیٰ کو حکم دیا جب ان کی قوم نے ان سے پانی مانگا کہ اپنے عصا کو فلاں پتھر پہ مارو، بس فوراً اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ ہر شخص نے اپنے پانی پینے کا موقع معلوم کر لیا، ہم نے ان پہ ابر کو سایہ فگن کیا۔ اب یہاں پہ پھر ان کی بنی اسرائیل کی نعمتوں کا بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کی کہ 12 خاندان تھے، ان کے 12 چشمے تاکہ آپس میں لڑائی نہ ہو، سب اپنے اپنے گھاٹ سے پانی پئیں۔ پھر ان کو ابر کا سایہ فگن کیا، ان کو ترنجین یعنی کہ منو سلوا، ترنجین اور بٹیرے پہنچائیں، کھاؤ نفیس چیزوں سے جو کہ ہم نے تم کو دی ہیں، اور انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا لیکن اپنا ہی نقصان کرتے تھے۔ اور جب ان کو حکم دیا گیا کہ تم لوگ اس عبادی میں جا کے رہو اور کھاؤ اس سے جس جگہ تم رغبت کرو، اور زبان سے کہتے جانا توبہ ہے، چھکے چھکے دروازے میں داخل ہونا، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، جو لوگ نیک کام کریں ان کو مزید برا اور دیں گے۔ سو بدل ڈالا ان ظالموں نے ایک اور کلمہ جو خلاف تھا اس کلمے کے جس کی ان سے فرمائش کی گئی تھی، اس پر ہم نے ان پر ایک آفت سماوی بھیجی اس وجہ سے کہ وہ حکم سے ضائع کرتے تھے۔ یہ بات ہم جو ہے پہلے پارے میں ڈسکس کر چکے ہیں جب انہوں نے جو ورڈز چینج کر دیے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا آجزی کے ساتھ داخل کرو، لیکن انہوں نے کہا تھا یہ گندم کی بالی، انہوں نے ہومو فونز بنا کے جو تھی کچھ اور اپنا جس کو کہتے ہیں نا موک کرنا شروع کر دیا تھا۔ اور اور آپ ان لوگوں سے اس بستی والوں کا جو کہ دریائے شور کے قریب آباد تھی اس وقت کا حال پوچھیے جبکہ وہ ہفتے کے بارے میں حد سے نکل رہے تھے، جبکہ ان کے ہفتے کے روز تو ان کی مچھلیاں ظاہر ہو کر ان کے سامنے آتی تھیں، اور جب ہفتے کا دن نہ ہوتا تو ان کے سامنے نہ آتی تھیں۔ ہم ان کی اس طرح آزمائش کرتے تھے اس سبب کہ وہ بے حکمی کیا کرتے تھے۔ یہ یہودیوں کے اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جس میں انہیں ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کرنے سے منع کیا گیا تھا، لیکن بطور آزمائش ہفتے والے دن مچھلیاں کثرت سے نکلتی تھی اور پانی کے اوپر ظاہر ہو کے انہیں دعوت شکار دیتی تھیں، اور جب یہ دن گزر جاتا تھا تو اس طرح نہ آتی تھیں۔ بالآخر یہودیوں نے ایک ہیلا کر کے حکم الہی سے تجاوز کیا اور گڑھے کھود لیے تاکہ مچھلیاں اس میں پھنس جائیں، اور جب ہفتے کا دن گزر جاتا تھا تو پھر اس کو پکڑ لیتے تھے۔ اب اصل چیز انہیں مچھلیاں پکڑنے سے روکا گیا تھا، لیکن انہوں نے چال چلی اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو دھوکا دینا چاہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو تھا ان کو یعنی کہ جمعے کی شام کو جال ڈالتے تھے اور ہفتے کے دن جو مچھلیاں اچھل کر آتی تھیں وہ اس میں پھنس جاتی تھیں، اور یعنی کہ اس طرح انہوں نے ایک ہیلا کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے منع کیا اور ناجائز قرار دیا کہ جیسے کرنا گناہ ہے، اور ہیلے کے ذریعے سے جائز کرنا اور سرکشی میں اور اضافہ کرنا
تو یہ ایک بدترین جرم بن جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس جرم کی پیدائش میں ان کو بندر بنا دیا. اب ہم سوچتے ہیں ان کو بندر کیوں بنایا, کچھ اور کیوں نہیں بنایا. اب آپ دیکھیں کہ بندر انسان سے ملتی جلتی چیز ہے. ان کی جو جسمانی ساخت تھی وہ بہت کچھ انسانی ساخت سے ریزمبل کرتی ہے. آپ دیکھیں بندروں کے اندر مکاری اور ہیلا سازی بہت ہوتی ہے. جس طرح کا جرم تھا اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کی سزا دی. اور انسان جب اندر سے اتنا بے حس ہو جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور نافرمانی میں فرق نہ کر سکے, بلکہ نافرمانی کے کام پر اطاعت کی خول چڑھا دے, تو اللہ کے حکم کو ختم کر کے تو پھر اللہ کے حکم کو ان کے مسخ کر دیا. اب کہا جاتا ہے کہ یہ جو ان کے گروتھ, ان کے 3 گروپس بن گئے تھے. ایک وہ تھا جو ڈائریکٹ براہ راست اس کام میں ملوث تھا. دوسرا غلط کام کر نہیں رہا تھا لیکن وہ خاموش تماشائی تھا. تیسرا گروپ جو تھا غلط کرنے والوں کو روک رہا تھا. اب جب یہ سزا ملی تو وہ صرف بچائے گئے جنہوں نے برائی سے روکا تھا. اور اسی لیے ایک جگہ آتا ہے نا آپ کی کہ ایک آیت کا ترجمہ, تم بہترین امت ہو, نکالی گئی ہو لوگوں کے بھلائی کے لیے, تم برائیوں سے روکتے ہو اور نیکی کا حکم دیتے ہو, یعنی کہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر. تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ تم میں سے کوئی برائی دیکھے تو اسے ہاتھ سے روکو. ہاتھ قوت کی علامت ہے. جس کے پاس قوت ہے تو وہ اپنی قوت استعمال کرے, اگر ایسا نہ کر سکے تو اپنی زبان سے اس کو ضرور روکے. اگر اتنی استطاعت نہیں تو پھر اسے اپنے دل میں برا جانے. جو شخص اپنے دل میں برائی کو برا نہ سمجھے پھر اس کو دل میں رائی کے دانے برابر بھی ایمان نہیں ہے, کیونکہ اللہ نافرمانی کو دیکھتا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ ایک بندہ نے نافرمانی کو دیکھا پھر اس میں مطمئن ہو گیا اور اس کے ازالے کی کوشش نہ کی. تو یہاں پہ میں نے ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہماری مسلمان کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے کہ وہ امر بالمعروف نیکیوں کا حکم دیتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خاص لوگوں کے جرائم پر عام لوگوں کو سزائیں نہیں دیتا جب تک کہ عام لوگوں کی حالت نہ ہو جائے کہ اپنی آنکھوں کے سامنے برے کام کرتے دیکھیں اور برے کام کے خلاف اظہار ناراضگی کرنے کی قابل ہوں, ناراضگی کا اظہار نہ کریں. جب لوگوں کا یہ حال ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کا جو غضب عذاب ہے وہ خاص و عام ان کو مبتلا کر دیا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ اسی طرح کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کسی قوم پہ عذاب آیا تو وہاں اللہ تعالیٰ کو تو ویسے سب پتا ہے, تو فرشتوں نے اللہ کو بتایا کہ وہاں پہ بڑا ایک نیک شخص ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عذاب ہی اس شخص سے شروع کرو کہ اس نے نیکی کو اپنے تک محدود رکھا ہوا تھا, لوگوں کو بتایا ہی نہیں تھا. اس لیے میں جو بار بار آپ کو کہتی ہوں نا, صدقہ جاریہ کی چین اور گناہ جاریہ, اس کی ڈیفرنس اب آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا کہ یہ آج ہم جو کچھ پڑھیں اس کی ہم چین بنائیں, کم از کم 3 لوگوں کے ساتھ شیئر کریں, اچھی بات کو شیئر کریں تو ہمارا صدقہ جاریہ کی چین بن جائے گی. اور یہ حق ہے جو میرا اور آپ پہ فرض ہے, ہماری ڈیفینیشن میں آتا ہے کہ ہم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں, برائیوں سے روکتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہی ایک بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ ہماری امت جو ہے وہ کیا کہتے ہیں زوال پذیر ہوتی جا رہی ہے. اب بات یہ ہے کہ بتانا کیسے ہے. اور جب اسلام کو ترقی اور عروج ہو گیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کا دور تھا. اس وقت دین جو تھا اسٹیبلش ہو چکا تھا, اسلامی ریاست وجود میں آ چکی تھی. اب ان کا طریقہ مختلف تھا. امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا وہ طریقہ اس وقت تو مفید ہوتا ہے. تو اب یہاں پہ لوگوں کو دین کا علم ہی نہ ہو, غلط کیا ہے, صحیح کیا ہے, اچھا کیا ہے, برا کیا ہے, لوگوں کو جب پتہ ہی نہیں کہ حرام کیا ہے, حلال کیا ہے, ایک لا علم ہے, اس کو کچھ بھی نہیں پتا. تو یہاں پہ جو بات اس کی سمجھائی جا رہی وہی پہلے کی جا رہی کہ پہلے قدم پہ بات پہنچاؤ, پھر اگلے قدم پہ آہستہ آہستہ دوسرے طریقے اختیار کرو. یعنی کہ حکم کیا ہے, امر بالمعروف عن المنکر, منکر کا ازالہ کرنا, یعنی کہ منکر کو ہٹائیں. اگر آپ منکر کو ہٹاتے ہیں تو منکر کو بھی ایسے طریقے سے ہٹانا ہے کہ بڑی نرمی سے ان کو ہٹانا ہے, ٹھیک ہے. پھر آپ یہ نہیں ہے کہ آپ میدان جنگ میں نشانہ بنانا ہے اور ابھی آپ نے نشانہ بازی سیکھی نہیں, نہ آپ کو تلوار چلانی آتی ہے نہ بندوق, اور آپ کھڑے ہو گئے ہیں وہاں جا کے, تو پھر کیا ہوگا, آپ اس کا نشانہ خود ہی بنیں گے. تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم یہ فریضہ کیسے کر سکتے ہیں کہ منکر کو ہٹائیں اور پھر آہستہ آہستہ
اس کو لے کر آئے، کیا کہتے ہیں، معروف چیز کو لے کر آئے۔ آیت نمبر 164، اور جب کہ ان میں سے ایک جماعت نے یوں کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جن کو اللہ تعالیٰ بالکل ہلاک کرنے والا ہے، ان کو سخت سزا دینے والا ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ تمہارے رب کے روبرو عذر کرنے کے لیے، اور اس لیے کہ شاید یہ ڈر جائیں۔ سو جب وہ اس کو بھول گئے جو ان کو سمجھایا جاتا تھا، تو ہم نے ان لوگوں کو تو بچا لیا جو اس بری عادت سے منع کیا کرتے تھے، اور ان لوگوں کو جو زیادتی کرتے تھے ایک سخت عذاب میں پکڑ لیا، اس وجہ سے کہ وہ بے حکمی کیا کرتے تھے۔ یعنی کہ جب وہ جس کام سے ان کو منع کیا گیا اس میں حد سے نکل گئے، تو ہم نے ان کو کہا تم بندر ذلیل بن جاؤ۔ اور وہ وقت یاد رکھنا چاہیے کہ آپ نے رب نے یہ بات بتلا دی کہ وہ ان جہود پر قیامت تک ایسے شخص کو ضرور مسلط کرتا رہے گا۔ اب یہ دیکھیں، یہ قرآن میں لکھا گیا، قیامت تک ایسے شخص کو ضرور مسلط کرتا رہے گا جو ان کی سزائے شدید کی تکلیف پہنچاتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت تک ایسے لوگوں کو مسلط کرتے رہیں گے جو ان کو سخت عذاب میں مبتلا رکھیں گے۔ چنانچہ یہودیوں کی پوری تاریخ اس ذلت اور مسکنت اور غلامی اور محکومی کی تاریخ ہے، جس کی خبر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں دے دی۔ بلا شبہ آپ کا رب جلد ہی سزا دے دیتا ہے، اور بلا شبہ واقعی بڑی مغفرت اور بڑی رحمت والا ہے۔ اور ہم نے اس دنیا میں ان کی مختلف جماعتیں کر دیں، بعد ان میں نیک تھے اور بعد ان میں اور طرح کے تھے۔ ہم ان کو خوشحالیوں اور بدحالیوں سے آزماتے رہے کہ شاید باز آ جائیں۔ یہ بات ان کو بالخصوص یہودیوں کو کہا جا رہا ہے، اور ہم کو بھی، کہ ہمارا رویہ خوشحالی میں کیا ہوتا ہے، ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرنا بھی بھول جاتے ہیں، اور بدحالیوں میں بھی کہ اس وقت ہم اللہ کو کمپلین کرنے لگ جاتے ہیں کہ تب بھی اللہ کا شکر کرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں۔ آیت نمبر 169، پھر ان کے بعد ایسے لوگ ان کے جانشین ہوئے کہ کتاب کو ان سے حاصل کیا وہ اس دنیا کا مال متا لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری ضرور مغفرت ہو جائے گی، حالانکہ اگر ان کے پاس ویسے ہی مال متا آنے لگے تو اس کو بھی لے لیں گے۔ کیا ان سے اس کتاب کے اس مضمون کا عہد نہیں لیا گیا کہ اللہ کی طرف بجز حق بات کیا اور کسی بات کی نسبت نہ کریں، اور انہوں نے اس کتاب میں جو کچھ تھا اس کو پڑھ لیا، اور آخرت والا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو تقوی رکھتے ہیں۔ پھر کیا تم نہیں سمجھتے؟ اور جو لوگ کتاب کے پابند ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں، ہم ایسے لوگوں کو کا جو اپنی اصلاح کریں ثواب ضائع نہ کریں گے۔ اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جبکہ ہم نے پہاڑ کو اٹھا کے سائبان کی طرح ان کے اوپر معلق کر دیا، ان کو یقین ہو گیا، اب ان پر گرا اور کہا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اسے مضبوطی کے ساتھ قبول کرو، اور یاد رکھو جو احکام اس میں ہے اس کی توقع ہے کہ تم متقی بن جاؤ۔ اب یہ کیا واقعہ تھا؟ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس تورات لائے، ان کو احکام سنائے، اور انہیں حزب عادت انکار کر دیا، جس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بطور پینالٹی ان پر پہاڑ بلند کر لیا، اور کہا کہ اگر تم نے تورات پہ عمل کرنے کا مطلب عہد نہ کی، اس کو رفع جبل کا واقعہ کہتے ہیں۔ اور یہ واقعہ ان کے مطالبے پہ پیش آیا کہ جب انہوں نے کہا ہم تورات پہ عمل اس وقت کریں گے جب اللہ تعالیٰ پہاڑ ہمارے اوپر بلند کر کے دکھائے گا۔ بہرحال واللہ عالم، اللہ تعالیٰ نے مطلب پہاڑ جب ان کے اوپر بلند کیا، تو آپ سوچیں کہ جب ہم معجزے مانگتے ہیں اور پھر معجزوں کے بعد اگر ہم اس پہ عمل نہیں کرتے نا، تو پھر عذاب یقینی بن جاتا ہے۔ تو بہرحال قرآن ایک ٹریول گائیڈ ہے جو مہد سے لے کے لحد تک ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ جیسے بتایا گیا نا کہ ان کے اوپر ایز اے پینالٹی پہاڑ ان کے اوپر کھڑا کر دے کہ مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو۔ یہ وہی بات ہے کہ اگر آپ کا بچے کو ایک پرسکرپشن میں دوائی لکھی جا رہی ہے اور اگر وہ نہیں کھانا چاہ رہا، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کو زبردستی کھلائیں گے، ہے نا؟ تو منہ ہاتھ پکڑ کے آپ جلدی اس کے منہ کے اندر انڈیلیں گے کہ یہ صحت کے لیے ضروری ہے، یہ ظلم نہیں ہے، ایسے ہی ہے نا؟ تو یہ بھی اللہ کی طرف سے خیر خواہی ہے، آخری درجے تک اللہ تعالیٰ خیر خواہی چاہتا ہے۔ آیت نمبر 172، اب یہ عہد الست ہے، بہت دفعہ میں بہت ڈیٹیل سے میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں۔ وہ آیت نمبر 172 میں عہد الست کہتے ہیں، یہ عہد حضرت آدم کی تخلیق کے بعد ان کے پشت سے ہونے والی تمام اولاد سے لیا گیا تھا۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ عرفہ والے دن نعمان کی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے اسلاب آدم سے عہد میں ساتھ لیا تھا، بس آدم کی پشت سے اس کے ہونے والے تمام اولاد کو نکالا اور ان کو اپنے سامنے پھیلا دیا اور ان سے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ بالا بلا شاہد نہ، سب نے کہا کیوں نہیں، ہم سب رب ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔
अब ये जो अहद अलस की बात है, ये थोड़ा सा डिटेल है, वो मुझे समझ नहीं आ रहा किसे शेयर करूं। बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर बच्चा अपनी फितरत पे पैदा होता है, यानी कि दीन, हर बच्चा दीन फितरत इस्लाम पे पैदा होता है। बाद में उसको उसकी सराउंडिंग, उसके वालिदैन उसको मजूसी, ईसाई या कुछ भी बनाते हैं। तो ये है कि अल्लाह ताला ने जब हम सबको दुनिया में भेजा, अहद अलस का मकसद क्या है, तो सबसे पहले अपनी पहचान करा दी, और ये पहचान हमारी लाशऊर में उतार दी। और शऊर क्या चीज है, इस तरह जैसे आपने बचपन में कुछ चीजें देखी, वो आपको याद नहीं, लेकिन वो आपके शऊर से लाशऊर में चली गई। ठीक है जी। तो अल्लाह ताला ने इसी तरह ये जो अहद अलस था, अल्लाह की पहचान बाय डिफॉल्ट सेटिंग, ये हमारे हाफजे में स्टोर कर दी। ठीक है जी। तो रब की पहचान, उसकी कुदरत, उसका रब होना, ये अल्लाह ताला ने हमारे शऊर में स्टोर कर दिया। अब हम देखें कि इसीलिए जब हमें थोड़ा सा एक साहब अकल हो, जब अल्लाह की कुरान की आयत और ये तमाम चीजें पढ़ी जाएं, तो वो फौरन वो अट्रैक्ट करता है। अब बात ये है कि ये क्यों किया गया, अहद अलस क्यों लिया गया। नंबर एक, इसका रीजन जो स्कॉलर्स बताते हैं, वो ये बताते हैं कि जिन लोगों ने तकब्बर और हठ धर्मी से काम लिया, ईमान के बावजूद ईमान लाने की तौफीक ना हुई, और इसलिए इनको काफिर ताबीर दिया, काफिर का लकब दिया गया। और काफिर का मतलब होता है इनकार करने वाला या छुपाने वाला। यानी कि अगर किसी के पास पैगंबर नहीं आई, किताब नहीं आई, तो फिर भी हर शख्स की जिंदगी में ऐसे वाकयात हालात होते हैं जहाँ इंसान हक महसूस करता है, जहाँ वो अल्लाह की कुदरत को महसूस करता है। तो एक तो पहली तो बात ये कि ये तो कुरान में आ गया, तो इससे कोई इनकार नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अल्लाह ताला की मार्फत जो है, अल्लाह की पहचान है, हमारे शोर में रख दी गई। दूसरी बात ये कि ऐसा क्यों किया गया, ताकि कोई इंसान अपने गलत कामों में, खुसूसन शिर्क के बारे में, कोई तावील या हुज्जत ना कर सके। और तीसरी बात, अगर ये सब कुछ हुआ था तो अल्लाह हमें याद भी करा देते। ठीक है, पूरी पिक्चर हमें याद आ जाती हमने किस तरह अल्लाह से अहद अलस किया था। लेकिन अगर अल्लाह ताला ने, यही कहते हैं ना कि यही फिर हमारी आजमाइश है, अगर ये अल्लाह ताला हमारी, यानी कि जिस भी माहौल में है, हमने अल्लाह को पहचान, अल्लाह की मार्फत करनी है। और अगर ये अल्लाह हमारे लिए बात कर देते कि भी हम तो पैदाइशी मुसलमान है, या हर बंदा इस्लाम की फितरत पे पैदा होता है, तो फिर तो पेपर आउट हो जाता, और फिर इम्तिहान होता ही ना। तो ये वाकयात हमारे तहतुल शऊर की बजाय शऊर में होते, तो फिर कोई इम्तिहान की गर्ज ही ना रहती। तो फिर तो हम कहते कि जी वो आवाज गूंज रही थी, और हम कहते हाँ अल्लाह ताला हम, आप हमारे रब हैं, और फिर इनकार की गुंजाइश ही ना होती। तो बहरहाल अल्लाह की मार्फत अल्लाह ताला ने हर इंसान के शऊर में रख दी। और ये आयत नंबर 172 में अहद अलस का जिक्र है। और जब आपके रब ने औलाद आदम की पुष्ट से इनकी औलाद को निकाला और इनसे उन्हीं के मुतालिक इकरार लिया कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं, सबने जवाब दिया क्यों नहीं, हम सब गवाह बनते हैं, ताकि तुम लोग क़यामत के रोज यूं ना कहो हम तो इससे महज बेखबर थे, या यूं कहो कि पहले शिरक तो हमारे बड़ों ने किया और हम इनके बाद उनकी नस्ल में हुए, सो क्या इन गलत राह वालों के फेल पर तो हमको हलाकत में डालेगा। हम इसी तरह आयत को साफ साफ बयान करते हैं ताकि वो बाज आ जाए। आयत नंबर 175, और इन लोगों को इस शख्स का हाल पढ़ के सुनाइए जिसको हमने अपनी आयतें दी, फिर वो इनसे बिल्कुल ही निकल गया, फिर शैतान इसके पीछे लग गया, सो वो गुमराह लोगों में शामिल हो गया। अच्छा जी, ये हम आयत नंबर 175 हम लोग पढ़ रहे थे। कहते हैं इस आयत में अरब जाहिलियत के एक हकीम शायर उमैया बिन अब्दुल्ला अबी असलत की तरफ इशारा है, जो गैर मामूली ज़कावत और इस्तेदाद रखने वाला आदमी था, जिसको रईसुल मुनाफिकीन भी कहा जाता है। ये अहले किताब की सोबत में रहकर खुदा परस्ती के ख्यालात से आशना हो गया, और कुदरती तौर पे ऐसा आदमी था, इस बात का ज्यादा मुस्तहिक होता है कि इससे इत्बाए हक की तवक्को की जाए। लेकिन जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत हुई, तो इसको आपकी फजीलत गिरां गुजरी, उसको ये लालच हुआ कि वो खुद अरब का पैगंबर क्यों ना हुआ। नतीजा ये हुआ कि अदार के हक की तौफीक इससे सलब हो गई, और हवाए नफ्स यानी कि अपनी ख्वाहिशों की पैरवी में ये महरूम हो गया। आयत नंबर 176, और अगर हम चाहते
تو اس کو ان آیتوں کی بدولت بلند مرتبہ کر دیتے، لیکن وہ تو دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی نفسانی خواہش کی پیروی کرنے لگا. سو اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی. اگر تو اس پہ حملہ کرے تب بھی ہاں پہ، یا اس کو چھوڑ دے تب بھی ہاں پہ. یہی حالت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا. سو آپ اس حال کو بیان کیجئے، شاید وہ لوگ کچھ سوچیں. اب یہاں پہ مطلب مجھے کہتے ہوئے بھی خود ہی ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنی زبردست مثالیں دیتے ہیں. پہلے مچھر کی مثال دی، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ، اب آپ مجھے بتائیں شیطان کن پر حملہ کرتا ہے؟ شیطان ان لوگوں پہ حملہ کرتا ہے جو کمزور لوگ ہوتے ہیں، جو دین کی راہ میں چل رہے ہوتے ہیں. کوئی انسان اونچائی کی طرف جا رہا ہو نا تو شیطان اس کو روکے گا. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے، اور یہاں پہ جو کتے کی ایک مثال دی گئی کہ تم ایسے لوگوں سے تعارض کرو نہ کرو، یہ اپنی مفسدانہ خصلت کا مظاہرہ ضرور کریں گے، کیونکہ حق کی مخالفت ایسے لوگوں کی طبیعت ثانیہ بن جاتی ہے. اب یہاں کتے کی خصلت بیان کی گئی. آپ دیکھیں کتے کو اگر آپ نوٹ کریں، اگر آپ میں سے کسی نے کتا رکھا ہو تو دیکھیں کہ اس کی ہر وقت زبان لٹکتی رہتی ہے اور ہر وقت اس میں سے رال بہتی رہتی ہے، یعنی کہ لگتا ہے جیسے نہ بجھنے والی آتش اور ہرس ہے، اور کبھی سیر نہ ہونے والی نیت کا پتہ چلتا ہے. یعنی کہ ایسی خصلت کے لیے آدمی کے لیے دنیا کا کتا کا الفاظ بولے جاتے ہیں. اب کتے کی جبلت، اس کی انسٹنکٹ کیا ہے کہ چلتے پھرتے اس کی ناک زمین سونگنے میں لگی رہتی ہے کہ شاید کہیں سے کوئی خاص کھانے کی اسمیل آئے اور میں اس کو کھا لوں. اور اگر اس کو کوئی پتھر بھی مارے تب بھی وہ لپکے گا، کوئی ہڈی یا روٹی کا ٹکڑا سمجھ کے اس کو پکڑنے کی کوشش کرے گا. اگر یاد ہے تو بچپن میں ہم نے پڑھی تھی نا ڈاگ اینڈ اٹس شیڈو، کہ ایک کتا جا رہا ہوتا ہے اور اس کو اپنے نیچے کنال میں، نیچے نہر میں نیچے ایک اور کتا اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے اور وہ ہڈی پکڑ کے جا رہا ہوتا ہے. تو کہتا ہے اوئے اس نے بھی ایک اور ہڈی پکڑی ہوئی ہے. تو وہ باک کرتا ہے، یعنی کہ لالچ کے مارے. تو اس کی جو ایکچولی اس کا اپنا شیڈو ہوتا ہے اور اس کی اپنی ہڈی جو ہے وہ لاسٹ ہو جاتی ہے، وہ پانی میں گر جاتی ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کی بھی وہی خصلت ہے، پتھر ماریں تو بھی لپکے گا، کوئی ہڈی یا روٹی کا ٹکڑا سمجھ کے اس کو پکڑ لے گا. اور توقع اور لالچ میں آ کے زبان لٹکائے گا، ہامتا کھڑا رہے گا، ساری دنیا کو پیٹی کی نگاہ سے دیکھے گا. اگر کہیں لاش بھی پڑی ہوگی جو کئی کتوں کے لیے کافی ہوگی تو اس کو صرف اپنے لیے سٹور کرے گا، اپنے لیے مخصوص کرے گا، دوسروں کو نزدیک نہیں آنے دے گا. پھر اس کی جو دوسری چیز جو اس پہ غالب رہتی ہے اس کی شہوت فرج ہے. تمام جسم میں اس کو اپنی شرمگاہ سے ہی دلچسپی ہوتی ہے، اس کو سونگنے اور چاٹنے میں مشغول رہتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ دنیا پرست آدمی کیا کرتا ہے. اب اللہ معاف کرے، اسی طرح کتے کی طرح انسان کی جو اپنی زبان ہے آپ دیکھیں وہ کتنی چلتی ہے، اور شرمگاہ بھی. اسی طرح انسان کی جو زبان ہے اور اس کی شرمگاہ یعنی کہ بے حیائی، انسان کو کتے سے مماثلت کی گئی ہے. اور کتے کو انسان ٹرین کرتا ہے اور انسان کو شیطان ٹرین کرتا ہے. لالچ کی جو کوالٹی ہے صرف کتے کے لیے مخصوص نہیں ہے، انسان بھی لالچ ہو جاتا ہے. مجھے کہتے ہیں نا کتے کی دم ٹیڑھی رہتی ہے، تو اسی طرح ہم اپنی ضد میں، اپنی باتوں میں اڑ جاتے ہیں، ہماری زبانیں بھی ٹیڑھی رہتی ہیں. کتے کو کچھ چاہیے ہو تو وہ چاٹنا شروع کر دیتا ہے، یعنی کہ بٹرنگ کرنا شروع کر دیتا ہے. اور اسی طرح ہمیں بھی کچھ چاہیے تو ہم انسان بھی خوشامد کرنے لگ جاتے ہیں. کتا کمزور لوگوں پہ اٹیک کرتا ہے اور طاقتوروں سے ڈرتا ہے. اور کہتے ہیں کہ اسی طرح شیطان بھی ان لوگوں پہ حملہ آور ہوتا ہے جو کمزور لوگ ہوتے ہیں، جو دین کی راہ پہ جو چل رہے ہوتے ہیں اور کمزور ہوتے ہیں، بھی ایمان ان کا اتنا سٹرونگ نہیں ہوتا. کہتے ہیں کتا ایک کھڈ کھولتا ہے اور ہڈیاں وغیرہ اس میں جمع کرتا ہے. تو آپ دیکھیں اس وقت اپنی الماریاں اور اپنے سٹور دیکھیں، ہم بھی سٹور بھر جاتے ہیں. سٹوریج کرنے کی عادت. پھر آپ دیکھیں کتا وفادار ہے لیکن جب پاگل ہوتا ہے تو اپنے مالک کو کاٹ بیٹھتا ہے. تو ہم بھی نفس کی پیروی کرتے ہیں اور پھر اللہ سے بے وفائی کرنا شروع کر دیتے ہیں. بہرحال اس قدر سخت یہ مثال ہے کہ یہاں پہ انسان کو کتے کے ساتھ تشبیہ دے دی گئی. اللہ تعالیٰ اس مشابہت سے اور ان جو یہاں پہ جو اس کی بتائی گئی ہیں ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. آیت نمبر 177، ان لوگوں کی حالت بھی بری حالت ہے جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں اور اپنا نقصان کرتے ہیں. جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت کرتا ہے سو ہدایت پانے والا
وہی ہوتا ہے جس کو گمراہ کر دے، تو ایسی لوگ خسارے میں پڑنے والے ہیں۔ ہم نے ایسی بہت سے جن اور انسان اور دوزخ کے لیے پیدا کیے، جن کے دل ایسے تھے جن سے نہیں سمجھتے تھے، جن کی آنکھیں ایسی تھی جن سے نہیں دیکھتے تھے، جن کے کان ایسے تھے جن سے نہیں سنتے تھے۔ یہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں، بلکہ یہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ یہی لوگ غافل ہیں۔ پیچھے کتے سے کہا گیا اور یہاں پہ چوپایوں کے ساتھ کمپیئر کیا گیا کہ چوپائے بھی اپنا نفع نقصان کا کچھ شعور نہیں رکھتے، نفع والی چیزوں سے نفع اٹھانا، نقصان دینے والی چیزوں سے بچ کے رہنا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے اعراض کرنے والے شخص کے اندر تو یہ تمیز کرنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے کہ اس کے لیے مفید چیز کون سی اور مضر کون سی ہے۔ آیت نمبر 180، اور اچھے اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں، سو ان ناموں سے اللہ اللہ ہی کو معصوم کیا کرو، اور ایسے لوگوں سے تعلق بھی نہ رکھو جو اس کے ناموں میں کجروی کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو ان کے کیے کی ضرور سزا ملے گی۔ اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے اچھے ناموں سے مراد اللہ کے وہ نام ہیں جن سے اس کی صفات، اس کی عظمت اور اس کی قدرت اور طاقت کا اظہار ہوتا ہے، اور حدیث کے مطابق ان کی تعداد 99 ہے، اور فرمایا کہ جو ان کو شمار کرے گا جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ طاق ہے، طاق کو پسند فرماتا ہے، اور شمار کرنے کا مطلب ہے کہ ان پر ایمان لانا، ان کو گننا، انہیں ایک ایک کر کے بطور تبرک اخلاص کے ساتھ پڑھنا، حفظ کرنا، ان کے معنی جاننا، یہ تمام چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ اور یہاں پہ الحاد کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اللہ کے اس کی جو اللہ کے ناموں کے ساتھ الحاد یعنی کہ کجروی کی 3 صورتیں۔ نمبر 1، یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں تبدیلی کی جائے، جیسے مشقین نے کیا، اللہ کے ذاتی نام سے اپنے ایک بت کا نام لات اور اس کے صفاتی نام عزیز کے نام سے عزا بنا دیا۔ پھر دوسرا یہ کہ اللہ کے ناموں میں اپنی طرف سے اضافہ کر لینا جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا ہے، اور تیسرا اس کے ناموں میں کمی کر دی جائے، مثلا اس کے کسی ایک مخصوص نام سے پکارا جائے اور دوسرے صفاتی ناموں سے پکارنے کو برا سمجھا جائے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں تمام کجرویوں سے بچائے۔ آیت نمبر 181، ہماری مخلوق میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو حق کے موافق ہدایت کرتی ہے اور اس کے موافق انصاف بھی کرتی ہے۔ جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، ہم ان کو بتدریج لیے جا رہے ہیں، اس طور پہ کہ ان کو خبر بھی نہیں، اور ان کو مہلت دیتا اور ان کو مہلت دیتا ہوں، بے شک میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ یعنی کہ یہاں پہ مہلت کا قانون ہے کہ بطور امتحان اللہ تعالیٰ افراد اور قوموں کو دیتا ہے۔ آیت نمبر 184، کیا ان لوگوں نے اس بات پہ غور نہ کیا ہے کہ ان کے ساتھی کو ذرا بھی جنون نہیں، وہ تو صرف ایک صاف صاف ڈرانے والے ہیں۔ کیا ان لوگوں نے غور نہیں کیا کہ آسمان اور زمین کے عالم میں اور دوسری چیزوں میں جو اللہ نے پیدا کی ہیں، اور اس بات میں کہ ممکن ہے ان کی اجل قریب ہی آ پہنچی ہو؟ پھر قرآن کے بعد کون سی بات یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کو کوئی راہ پر نہیں لا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ان کو ان کی گمراہی میں بھٹکے ہوئے چھوڑ دیتا ہے۔ یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا؟ آپ فرما دیجئے اس کا علم صرف میرے رب ہی کے پاس ہے۔ اس کے اس کے وقت پہ اس کو اللہ تعالیٰ کے کوئی اور ظاہر نہ کرے گا۔ وہ آسمان اور زمین میں بڑا بھاری حادثہ ہوگا، وہ تم پہ محض اچانک آ پڑے گا۔ وہ آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں جیسے گویا آپ اس کی تحقیقات کر چکے ہیں۔ فرما دیجئے اس کا علم خاص اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اب یہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے نا کہ قیامت کب آئے گی، تو آپ بڑے پیار سے کہتے تھے اچھا تو کیا تم نے تیاری کر لی؟ جیسے آپ کے بچوں کی ایگزامز کی ڈیٹ اناؤنس ہوتی ہے تو بچے کہتے ہیں ہائی جب تک ایگزام کی ڈیٹ اناؤنس نہیں ہوتی پریشان ہوتا ہے کب آئیں گے کب آئیں گے ایگزام، تو آگے پیرنٹس کہتے ہیں تم نے تیاری کر لی، چلو شکر ہے نا بھی ڈیلے ہوئے ہیں، چلو تم تیاری کر لو۔ لیکن ہم تیاری نہیں کرتے، ہم ٹائم ویسٹ کرتے ہیں۔ اور اس وقت میں آج میں صبح ہی اپنے کچھ اسٹوڈنٹس وغیرہ سے کچھ بات کری تھی، میں یہی بات کری تھی کہ اللہ تعالیٰ کون کہے گا تو ہو جائے گا۔ اس وقت ہم سوچتے ہیں کہ گریجولی پتہ نہیں آہستہ آہستہ قیامت کی نشانیاں جو اللہ تعالیٰ نے بتائی وہ آہستہ آہستہ ساری پوری ہوتی جا رہی ہیں، اور ایک صرف ہمارے اندر اللہ تعالیٰ یہ جو گریوٹی فورس ہے نا، اس کو ایک دم اللہ تعالیٰ کون کہہ دے نا کہ اس کو ختم کر دے تو سب چیزیں ختم ہو جائیں۔ گریوٹی فورس اگر ہماری ختم ہو گئی نا، گریویٹیشنل فورس جس کو ہم کہتے ہیں، یہ جو ہم زمین سے جو قدم اٹھاتے ہیں تو واپس قدم اس پہ جاتا ہے، تو یہ جو پہاڑ اس وقت گڑے ہوئے ہیں یہ روئی روئی ہو جائیں گے، یہ جو ملین ٹریلینز گلیکسیز ہیں یہ آپس میں ٹکرا جائیں گی اور ختم پاش پاش ہو جائے گا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کون کہے گا، تو اللہ تعالیٰ کو تو کسی، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی ہمیں سائنسی نالج اتنی دے دی ہے کہ ہم اب ان باتوں کو سمجھ سکتے ہیں کہ واقعی اگر ایک چیز اس میں سے اللہ تعالیٰ کو کھینچ لے تو واقعی دنیا فنا ہو جائے گی۔
تو بہرحال بات یہ کہ ہم نے کتنی تیاری کی، ہم نے سوٹ کیسز میں کیا بھرا اللہ کے پاس جانے کے لیے۔ 188 آپ فرما دیجئے کہ میں خود اپنی ذات خاص کے لیے کسی نفع کا اختیار نہیں رکھتا اور نہ کسی زر کا، مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے چاہا۔ اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو میں بہت سے منافع حاصل کر لیتا اور کوئی نقصان مجھ کو نہ پہنچتا۔ میں تمہیں ڈرانے والا، بشارت دینے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ تقریباً 17 دفعہ قاتلانہ حملے ہوئے تھے، اور یہ بات اس میں کتنی واضح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم غیب نہیں ہے، عالم غیب صرف اللہ کی ذات ہے۔ بعد جنگوں میں آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کا چہرہ مبارک زخمی ہوا، آپ نے فرمایا قوم کیسے فلاح یاب ہوگی جس نے اپنے نبی کے سر کو زخمی کر دیا۔ پھر واقعہ عفق کے سلسلے میں آپ کو پتا ہوگا کہ جب حضرت عائشہ پہ تہمت لگی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے مہینے بڑے پریشان رہے تھے، جب تک اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضرت عائشہ کی پاک دانی آپ پہ واضح نہیں کر دی۔ پھر ایک یہودی عورت نے آپ کو دعوت کی اور کھانے میں زہر ملا دیا، آپ نے تناول فرمایا اور صحابہ نے بھی۔ بعد صحابہ تو کھانے کہ جو ہے زہریلے پن سے ہلاک ہو گئے، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر بھر اس زہر کے اثر کو محسوس کرتے رہے۔ اور اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں جس میں انہوں نے اس حقیقت کا اقرار کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر میں غیب جانتا ہوتا تو مجھے کوئی معذرت نہ پہنچتی۔ وہ وہی جانتے تھے جتنا اللہ تعالیٰ ان کو حکم کرتے تھے، جتنی اللہ تعالیٰ ان کو وہی کرتے تھے۔ آیت نمبر 189، وہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے جس نے تم کو ایک تن واحد سے پیدا کیا، اس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس جوڑے سے انس حاصل کرے۔ اب میرا سوال ہے ہسبینڈ وائف سے، ہمارے آج کل کا دور کا سب سے بڑا مسئلہ انڈرسٹینڈنگ۔ اتنی زیادہ ڈائیورس ریشو ہو چکے ہیں، اتنی زیادہ، جی وجہ پوچھو جی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی۔ ہماری بھی ایک زمانے میں شادی ہوئی تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا انڈرسٹینڈنگ کس شے کا نام ہے، ہمیں بس یہ پتا تھا ایڈجسٹ کرنا ہے، ہمیں فلیکسیبل ہونا ہے، ہم نے لوگوں اپنی فیملی کو خوش رکھنا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جوڑے کا مقصد بتایا گیا۔ اللہ سورہ روم میں ہے کہ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے یا تمہاری جنسی میں سے جوڑے پیدا کیے، تم ان سے سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان اس نے پیار اور محبت رکھ دیا۔ یعنی کہ اللہ نے مرد اور عورت دونوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے جذبات اور کشش رکھے، اور فطرت کے تقاضے وہ جوڑا بن کر پورا کرتے ہیں اور ایک دوسرے کا قرب اور انس حاصل کرتے ہیں۔ اور جو باہمی پیار میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے وہ دنیا میں کسی اور کے ساتھ نہیں ہوتا، اور دنیا کا یہ پہلا رشتہ ہے، اور یہ اس لیے بنایا کہ انسانی نسل آگے بڑھے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ بہت لمبی ڈیٹیل ہے اس میں، ہم لوگوں نے ایک دفعہ سیریز شروع کی تھی میرے خیال سے، اس میں بھی ہم لوگوں نے بہت ڈیٹیل سے، بلکہ ہمارا کوسٹنگ سیشن بھی چلا تھا، میں نے کہا تھا مجھے کیس سٹڈی دے کہ کیوں نہیں میاں بیوی کے اندر انڈرسٹینڈنگ ہے۔ تو بات یہ ہے اگر ایک سخت ہے تو دوسرے کو نرم پڑنا پڑے گا، اگر دونوں ہی کھڑے ہو جائیں اپنی رائٹس کے لیے تو پھر کہاں وہ ہوگی۔ تو صرف یہ سوچیں کہ یہ جو ہم میاں بیوی ہیں ہم ایک دوسرے کو سکون پہنچا رہے ہیں، جب وہ ہسبینڈ گھر آتے ہیں تو بیوی ہنس کے کھیل کے جو مرضی حالات ہوں ان کو ویلکم کرتی ہے پیار سے، اور ہسبینڈ بھی، یہ نہیں کہ وہ بھی، لیکن بات یہ ہے کہ زیادہ قربانیاں اور عورت نہیں دینی ہوتی ہیں اگر وہ اپنی فیملی لائف کو آگے چلانا چاہ رہی ہے۔ اور اگر وہ ضد پہ رہے گی تو پھر اگر وہ یہی کہے گی کہ بھئی میں کیوں کروں وہ کیوں نہیں کرتا، تو پھر اس طرح پھر بات بنے گی نہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت رشتہ رکھا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ہے اس کا ایک دوسرے سے انس حاصل کرے، اور جب میاں نے بیوی سے قربت کی تو اس کو حمل رہ گیا ہلکا سا، سو اس کو لیے ہوئے چلتی پھرتی رہی۔ پھر جب وہ بوجھل ہوگی تو دونوں میاں بیوی اللہ سے جو ان کا مالک ہے دعا کرنے لگے، اگر تو نے ہم کو صحیح سالم اولاد دے دی تو ہم شکر گزاری کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اسی وسیلے سے میں دعا کرتی ہوں، بہت سی بہنیں مجھے میسیجز کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو لوگ اولاد مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی والی صالحہ اولاد دے، اور جن کی اولادیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی نیک پرہیزگار اور صالحہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری اولادوں کو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور والدین کا فرما بردار بنا، ہمیں ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ تو اسی لیے سم ٹائم لوگ کہتے ہیں جی فلانے پیر کے پاس جاؤ وہ آپ کو دے گا، اولاد دے گا، تو یاد رکھیں اولاد دینا
اللہ تعالیٰ پیدائش کے ہر طریقے پہ قادر ہے. اللہ ہی سے مانگیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے بنایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے بنایا. حضرت حوا کو حضرت آدم علیہ السلام سے بنایا. حضرت یحییٰ کو اور حضرت اسحاق کو، یہ وہ دو کیسز تھے جو انفرٹیلٹی کے کیس تھے، میڈیکلی جس کو آپ کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ، اور ان کی عمریں بھی زیادہ ہو گئی تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بھی، اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. تو اللہ تعالیٰ ہر پیدائش کے ہر طریقے پہ قادر ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اولاد کی نعمت سے محروم نہ فرما. آمین ثم آمین. آیت نمبر 190. سو جب اللہ نے دونوں کو صحیح سالم اولاد دے دی تو اللہ کی دی ہوئی چیز میں وہ دونوں اللہ کے شریک قرار دینے لگے. سو اللہ تعالیٰ پاک ہے ان کے شرک سے. کہ ایسوں کو شریک ٹھہراتے ہو جو کسی چیز کو پیدا نہ کر سکے اور وہ خود ہی پیدا کیے گئے. وہ ان کو کسی قسم کی مدد نہیں دے سکتے اور وہ خود بھی مدد نہیں کر سکتے. اگر تم ان کو کوئی بات بتلانے کو پکارو تو تمہارے کہنے پہ نہ چلیں. تمہارے اعتبار سے دونوں امر برابر ہیں، خواہ تم ان کو پکارو یا تم خاموش ہو. واقعی تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو وہ بھی تم ہی جیسے بندے ہیں. سو تم ان کو پکارو، پھر ان کو چاہیے کہ تمہارا کہنا پورا کر دیں اگر تم سچے ہو. کہ ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہیں، ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ کسی چیز کو تھام سکیں، ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہوں، یا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہیں. آپ کہہ دیجئے تم سب شرکا کو بلا لو، پھر میری ذر ثانی کی تدبیر کرو، پھر مجھ کو ذرا مہلت مت دو. آیت نمبر 196. یقیناً میرا مددگار اللہ ہی ہے جس نے یہ کتاب نازل فرمائی اور وہ نیک بندوں کی مدد کرتا ہے. تم جن لوگوں کو اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے وہ تمہاری کچھ مدد نہیں کرتے، نہ وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں. اور ان کو اگر کوئی بات بتلانے کو پکارو تو اس کو نہ سنیں. ان کو آپ دیکھتے ہیں کہ گویا وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں اور وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے. اب یہاں پہ دائی کی خصوصیات بیان کی جا رہی ہیں. ایک مبلغ کو کیسا ہونا چاہیے. آیت نمبر 199. آپ درگزر کو اختیار کریں، یعنی کہ یہ خصوصیت ہونی چاہیے. forget and ignore. نیک کام کی تعلیم دیں اور جاہلوں سے ایک ایک کنارہ ہو جائیں. اور اگر آپ کو کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے آنے لگے تو اللہ کی پناہ مانگ لیجئے. بلا شبہ وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. اب یہاں پہ جو دائی حق کی جو صفات یہاں پہ مینشن کی جا رہی ہیں کہ نرم خو ہو، متحمل مزاج ہو، عالی ظرف ہو، عام لوگوں کے لیے رحیم اور اپنے مخالفین کے لیے حلیم ہونا ضروری ہے، اپنے ساتھیوں کی کمزوریوں کو برداشت کرے، اپنے مخالفین کی سختیوں کو معاف کرے، اور لوگوں کی عقلوں اور علمی سطح پہ بات کرے، اور مخالفن کے ظالم اور جاہلانہ اعتراض پر اپنی طبیعت میں اشتعال پیدا نہ کرے اور نہ ان سے الجھے. اس کا اخلاق کا تقاضا ہے کہ اگر وہ لڑائی جھگڑا یا حجت بازی پہ آرگومنٹس پر آئیں تو ان سے کنارہ کشی کر لے اور کسی دوسرے وقت پہ ٹال دے. اور بہرحال بہت سے یہاں پہ بات کی جا رہی ہے. اب یہاں پہ ہے کہ شیطان سے پناہ مانگ لی جائے. اگر کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے آئے تو اللہ کی پناہ مانگ لے. آیت نمبر جو 200 ہے. شیطان کا کام کیا ہے؟ وہ وسوسہ ڈالتا ہے. تو یہاں پہ بتایا گیا کہ آیت الکرسی پڑھیں، موعظتین پڑھیں، اور شیطان کی شر سے محفوظ رہنے کے لیے. آپ کہتے ہیں کہ شیطان کی سازش صرف وسوسے تک نہیں ہوتی. وہ کیا کرتا ہے؟ وہ انسان میں نسیان کی کیفیت، یعنی کہ بھولنے کی کیفیت ڈال دیتا ہے. وہ اصل مقصد سے یا نیک کام سے ہٹا کے معصیت کے کاموں میں انوالو کر دیتا ہے. اچھا، وہ کہتے ہیں کہ اور ہم دیکھتے ہیں وسوسے کی اقسام کیسے ہیں. وہ چور ہے جس کھانے پہ اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے اور اسے اپنا حصہ چرا لیتا ہے. وہ وسوسہ ڈالتا ہے، یعنی کہ شیطان، کہ انسان سے گناہ کراتا ہے پھر خود ہی اس کا راز فاش کر دیتا ہے. پھر یہ شیطان ہی ہے جو تہجد سے باز رکھتا ہے اور انسان کے سونے کے بعد اس کی گدی پر 3 گریں لگاتا ہے جو اس کو تہجد کے وقت نہیں اٹھنے دیتی. پھر وہ نیکی کے کاموں سے روکتا ہے. پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو انسان اور شیطان کی جو کشمکش ہے، سب سے پہلے وہ آپ کو شرک میں انوالو کرتا ہے.
شرک سے بچ جاتے ہیں تو بدعت کے راستے دکھاتا ہے، یعنی کہ کھلے گناہ کے مقابلے میں بدعت کو ترجیح دیتا ہے، کیونکہ آدمی اس کو نیکی سمجھ کے کرتا ہے۔ پھر اگر بندہ بدعت سے رک جاتا ہے، کفر سے رک جاتا ہے، تو اس کو کبائر میں انوالو کر دیتا ہے۔ اگر اس میں ناکامی ہوتی ہے تو صغائر میں انوالو کر لیتا ہے۔ اگر وہ صغیرہ گناہوں میں اور کبیرہ گناہوں سے بھی، کفر سے بھی، بدعت سے بھی بچ جاتا ہے، پھر اسے مباحات یعنی کہ ایسے اچھے کاموں میں مشغول کر دینا، ایسے ایسے کاموں میں مشغول کر دینا جسے انسان ثواب کے اعلیٰ مدارج سے محروم رہے، ان کے ٹائم ضائع کرتا ہے، یعنی کہ یہ آپ کی سرفنگ، موبائل اور آپ کا ٹی وی دیکھنا۔ پھر اگر بندہ اس سے بھی اپنے آپ کو بچا لیتا ہے تو آخری حربہ افضل عمل سے باز رکھنا، یعنی کہ دعوت حق کے کاموں میں تعویل اور ہیلوں کا سہارا، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اس کے تمام جو ہے آپ کو غلط کام کروانے میں لگا دیتا ہے، نیکی کے کام سے آپ کو روکتا ہے۔ تو بہرحال تب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس شیطان سے پناہ مانگ لیں۔ آیت نمبر 201، یقیناً جو لوگ خدا ترس ہے، جب ان کو کوئی خطرہ شیطان کی طرف سے آ جاتا ہے تو وہ یاد میں لگ جاتے ہیں، تو یکایک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، اور جو شیاطین کتابیں ہیں ان کو گمراہی کھینچ لے جاتی ہے، بس وہ باز نہیں آتے، اور جب آپ کوئی موعظہ ان کے سامنے ظاہر نہیں کرتے تو وہ لوگ کہتے ہیں آپ یہ موعظہ کیوں نہ لائے، آپ فرما دیجئے میں اس کا اتباع کرتا ہوں جو مجھ پر میرے رب کی طرف سے حکم بھیجا گیا ہے۔ یہ گویا بہت سی دلیلیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے، اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں، اور جب قرآن پڑھا جایا کرے تو اس کی طرف کان لگا دیا کرو اور خاموش رہا کرو، یہ ادب بتایا جا رہا ہے، خاموش رہا کرو، امید ہے کہ تم پر رحمت ہو، اور اے شخص اپنے رب کی یاد کیا کر اپنے دل میں عاجزی کے ساتھ اور خوف کے ساتھ اور زور کی آواز کی بنسبت کم آواز کے ساتھ صبح اور شام، اور اہل غفلت میں شمار مت ہونا۔ یقیناً جو تیرے رب کے نزدیک ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اس کو سجدے کرتے ہیں۔ یہ آیت سجدہ ہے، آپ سجدہ کر لیجئے۔ سورہ حامیم سجدہ میں ہے کہ قرآن مت سنو اور شور کرو، اس لیے کہا جا رہا ہے غور سے قرآن سنا کریں، خاموش رہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت سے نوازیں گے اور رحمت الہی کے بھی ہم مستحق بن سکیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ سورہ انفال آ جاتی ہے۔ سورہ جو انفال ہے یہ سورہ 2 ہجری میں جنگ بدر کے بعد مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی۔ اس صورت میں اسلام اور کفر کی اس پہلی جنگ پر تفصیلاً تبصرہ کیا گیا ہے، اور یہ لڑائی اپنی نوعیت کی تاریخ انسانی میں پہلی لڑائی تھی جس پہ مسلمانوں کی طرف سے جاہلیت کے طریقوں کے برعکس اسلام کے جدید اصولوں پہ مبنی اصطلاحات نافذ ہوئی تھیں، اور دوران جنگ ضابطۂ اخلاق کا نفاذ کیا گیا تھا، بلکہ جنگ کے بعد حاصل ہونے والے مال غنیمت اور اس کی تقسیم کے قانون کی بھی بنیاد رکھی گئی تھی۔ اب غزوہ بدر تاریخ اسلام میں وہ واحد جنگ ہے جس میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ہمراہ 3 رمضان 2 ہجری کو مدینہ طیبہ سے نکلے۔ آپ کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے جن پہ 2 سوار تھے، 70 اونٹ پہ تھے جن پہ لوگ باری باری سواری کرتے تھے، برائے نام ہتھیار اور سامان جنگ تھا، اور ان کے مقابلے میں کفار مکہ کی تعداد 950 تھی جن کے پاس 100 گھوڑے تھے، اور ہر آدمی کے پاس ہتھیار اور سامان جنگ موجود تھا۔ بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑی یہاں پہ مدد کی، بہت زیادہ، وہ انشاءاللہ تعالیٰ پڑھتے رہیں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اور قریش مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی۔ بہرحال ان شارٹ یہ اس لڑائی میں کفار مکہ کے بڑے بڑے 70 سردار قتل ہوئے، 70 افراد کو مسلمانوں نے زندہ گرفتار کیا، اور مسلمانوں کے صرف 14 آدمی شہید ہوئے، 6 مہاجرین میں سے اور 8 انصار میں، اور یہ لڑائی مکے والوں کے لیے فیصلہ کن ثابت ہوئی، اور جس کو کہتے ہیں نا کہ جہاد بھی فساد فی الارض کے لیے نہیں بلکہ اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے ہونا چاہیے۔ بہرحال اس کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں کیا فرما رہے ہیں، اور کس کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑے طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے مدد بھی کی تھی۔ اچھا جی، اگر مدد بھی میں ایک ہی دفعہ کر لوں، اللہ تعالیٰ نے پھر ایک ہی دفعہ ہم پڑھ لیں گے، مدد ایسے اللہ تعالیٰ نے کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو پہلے بارش بھیجی۔ اب جب بدر کی لڑائی میں مسلمانوں کی حالت جب تھی بہت، یعنی کہ کمزور تھی، 313 لوگ اور تقریباً 1000 لوگ ان کے مخالف کھڑے ہوئے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بارش بھیجی جس میں کیا ہوا کہ مسلمان کی جو پلیسمنٹ تھی جنگ میں وہ ان کی تھوڑی اوپر تھے اور دشمن نیچے تھے، تو جب وہاں وہ اوپر تھے تو انہوں نے تو گڑیاں کھود کر پانی جمع کر لیا اور اپنے وضو وغیرہ کے لیے اپنا کر لیا، اور ان کے جو تھے پاؤں جم گئے، اور نیچے جو تھا وہ کیچڑ مچ گیا، اور ان کے لیے اس پہ چلنا مشکل ہو گیا کفار کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ نے مدد کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے
ان کے بے چین دلوں کو سکون دینے کے لیے سب پہ نیند غالب کر دی۔ اور وہ کہتے ہیں نا جس کو پاور نیپ، جب وہ اٹھے تو ان کے دلوں سے خوف ختم ہو چکا ہوا تھا۔ اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ بدر کی پہلی رات کوئی نہ تھا کہ جو سو نہ گیا ہو، البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام رات عبادت اور اللہ سے دعا کرتے رہے، اور حضرت ابوبکر صدیق خیمے کے باہر پہرا دیتے رہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فتح کی خوشخبری دی۔ کہتے ہیں کہ جس دل میں خوف و ہراس ہو وہ کبھی آرام سے سو نہیں سکتا، بس عام مسلمانوں پہ نیند طاری کرنا اللہ کی طرف سے بے خوفی کا القاع تھا۔ پھر تیسری جو اللہ تعالیٰ نے مدد کی کہ اللہ نے فرشتوں کے نزول کے ذریعے مسلمانوں کی مدد فرمائی، اور اور پھر ایک مٹھی خاک کی تھی جو اللہ کے رسول نے جو تھی دشمنوں کی طرف بھیجی، جس میں کا شاہد الوجوہ اور کفار کی طرف پھینکی، اور اس کے ساتھ ہی مسلمان یک بار بھی کفار پہ حملہ آور ہوئے۔ اور پھر ایک اور مدد یہ تھی کہ دونوں فریقین کو ہر ایک اپنے سے دگنا نظر آ رہا تھا، یہ بھی اللہ کی طرف سے معجزہ تھا۔ انہیں کے کفار 1000 تھے، ان کو مسلمان 2000 نظر آ رہے تھے، اور مسلمان 313 تھے تو ان کو یہ 626 یعنی کہ اتنے لوگ نظر آ رہے تھے۔ تو بہرحال سورہ انفال ہے، انفال نفل کی جمع ہے جس کے معنی زیادہ کے ہیں۔ یہ اس مال و اسباب کو کہا جاتا ہے جو کافروں کے ساتھ جنگ میں ہاتھ لگے، جسے غنیمت بھی کہا جاتا ہے، اور نفل اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان چیزوں میں سے ایک ہے جو پچھلی امتوں پہ حرام تھی، گویا یہ امت محمدیہ پر ایک زائد چیز حلال کر دی گئی۔ یہ اس لیے کہ جہاد کے اجر میں جو آخرت میں بھی ملے گا ایک زائد چیز ہے جو دنیا میں مل جائے گی۔ اور اس میں اللہ کے حکم سے اسے مطلب بتایا گیا کہ کس طرح اس کو مال غنیمت جو ملے تو اس کو پھر تقسیم کیسے کیا جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال، یہ لوگ آپ سے غنیمتوں کا حکم دریافت کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ یہ غنیمتیں اللہ کی ہیں اور رسول کی ہیں، سو تم اللہ سے ڈرو، اپنے باہمی تعلقات کی اصلاح کرو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اگر تم ایمان والے ہو۔ بس ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے تو ان کے قلوب ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو آیتیں ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیتی ہیں، اور وہ لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ سوچیں کیا ایسے آ رہی ہیں ان آیات میں اہل ایمان کی 4 صفات بیان کی گئی ہیں، اپنے ساتھ کمپیئر کریں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ دوسرا، اللہ کا ذکر سن کے کیا ہمارے دل کانپ اٹھتے ہیں؟ تیسرا، تلاوت قرآن سے کیا ہمارے ایمانوں میں اضافہ ہو جاتا ہے؟ چوتھا، وہ اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں۔ آیت نمبر 3، جو کہ نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ اب یہ بھی اگلی ان کی جو کوالٹیز بتائی گئی، نماز کی پابندی کرتے ہیں، ہم نے ان کو جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، انفاق کرتے ہیں۔ سچے ایمان والے یہ لوگ ہیں، ان کے لیے بڑے درجے ہیں ان کے رب کے پاس، اور مغفرت اور عزت کی روزی ہے۔ جیسے کہ آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حق کے ساتھ آپ کو روانہ کیا، اور مسلمانوں کی ایک جماعت اس کو گراں سمجھتی تھی۔ غزوہ بدر کا پس منظر تھوڑا سا کچھ یوں ہے کہ حضرت ابو سفیان جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کی سرکردگی میں ایک تجارتی قافلہ شام سے مکہ جا رہا تھا۔ چونکہ مسلمانوں کا بھی بہت سا مال و اسباب ہجرت کی وجہ سے مکہ رہ گیا تھا یا کافروں نے چھین لیا تھا، نیز کافروں کی قوت اور شوکت کو توڑنا تھا، تو ان باتوں کے پیش نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجارتی قافلے پہ حملہ کرنے کا پروگرام بنایا، اور مسلمان اس نیت سے مدینہ چل پڑے۔ اور ابو سفیان کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو اس نے اپنا راستہ تبدیل کر لیا، اور دوسرا مکے میں اطلاع بھیجوا دی، جس پہ ابو جہل ایک لشکر لے کے اپنے قافلے کی حفاظت کے لیے بدر کی طرف چل پڑا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورتحال کا علم ہوا تو صحابہ کرام کے سامنے معاملہ رکھا گیا اور اللہ کا وعدہ بھی بتلایا گیا، اور بہرحال کہ پھر یہ جو تھے صحابہ جو تھے تھوڑے تردد کے بعد، یعنی کہ سب جو تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑنے پہ بھرپور تعاون کو انہوں نے یقین دلایا، اور پھر یہ اس طرح جو تھی غزوہ بدر کا یہاں پہ بیک گراؤنڈ بتایا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 6، وہ اس حق کے بارے میں اس کے بعد کہ اس کا ظہور ہو گیا تھا آپ سے اس طرح جھگڑ رہے تھے گویا ان کو موت کی طرف ہانکے لیے جاتا ہے، وہ دیکھ رہے ہیں، اور تم لوگ اس وقت کو یاد کرو جبکہ اللہ تعالیٰ نے تم سے ان 2 جماعتوں میں ایک کا وعدہ کرتا تھا کہ وہ تمہارے ہاتھ آ جائے گی، اور تم اس کی تمنا میں تھے کہ غیر مسلح جماعت تمہارے ہاتھ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ اپنے احکام سے حق کا حق ہونا ثابت کر دے اور ان کافروں کی جڑ کاٹ دے، تاکہ حق کا حق ہونا اور باطل کی باطل ہونا ثابت ہو جائے، گو یہ مجرم لوگ ناپسند ہی کریں۔ اس وقت کو یاد کرو جبکہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری سن لی،
کہ میں تم کو 1,000 فرشتوں سے مدد دوں گا جو لگاتار چلے آئیں گے. یہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ 4 5 اللہ تعالیٰ نے ان پہ انعامات کیے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ امداد محض 4 5 کیا، یعنی کہ آپ گن بھی نہیں سکتے اللہ تعالیٰ نے جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کی مدد کی تھی. اور وجہ کیا تھی کہ ان کا ایمان کامل تھا، بہت خلوص تھا ان میں، ایمان بہت اسٹرانگ تھا. اللہ تعالیٰ نے امداد محض اس لیے کی کہ بشارت ہو تاکہ تمہارے دلوں کو قرار ہو جائے، اور مدد صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے جو کہ زبردست حکمت والا ہے. اس وقت وہ یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تم پہ اونگ طاری کر دی تھی اپنی طرف سے چین دینے کے لیے، جس کو کہتے ہیں نا پاور نیپ، اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا، اور اس پانی کے ذریعے سے تم کو پاک کر دے، تم سے شیطانی وسوسوں کو دفع کر دے، اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے، اور تمہارے پاؤں جما دے، یعنی کہ آپ کا موٹیویشن ہائی کر دی تھی، مورال ہائی کر دیا تھا. اس وقت کو یاد کرو جبکہ آپ کا رب فرشتوں کو حکم دے رہا تھا کہ میں تمہارا ساتھی ہوں، سو تم ایمان والوں کی ہمت بڑھاؤ. میں ابھی کفار کے قلوب میں روب ڈالے دیتا ہوں، سو تم گردنوں پہ مارو، ان کے پور پور کو مارو. کہا جا رہا ہے یہ جنگی ٹیکٹکس ہیں. پور پور کا مارو کا مطلب ہے کہ وہ ہاتھوں سے تلوار چلانے اور پیروں سے بھاگنے کے قابل نہ رہیں. یہ اس بات کی سزا انہوں نے اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کی تھی. جو اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے سو بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. سو یہ سزا چکھو، جان رکھو، اور کافروں کے لیے جہنم کا عذاب مقرر ہی ہے. اے ایمان والو، جب تم کافروں سے دو بدو مقابلہ ہو جاؤ تو ان سے پشت مت پھیرنا، اور جو شخص ان سے اس موقع پہ پشت پھیرے گا، مگر ہاں جو لڑائی کے لیے پینترا بدلتا ہے، جو اپنی جماعت کی طرف پناہ لیتا ہے، وہ مستثنا ہے. اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کو ناپسند کیا گیا کہ آپ لڑائی کرتے ہوئے آپ اپنی جو ہے اس کو پیٹھ پھیر لیں، یعنی کہ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک طرف پھر جانا. تو ایک تو آپ اگر جنگی چال ہے تو پھر تو آپ اپنا ٹرن کر سکتے ہیں، تو ورنہ ادروائز یہ جو ہے پسندیدہ نہیں ہے کہ اگر آپ جنگ کے لیے جائیں آپ پیٹھ پھیر لیں، پلٹ جائیں. اور باقی اور جو ایسا کرے وہ اللہ کے غضب میں آ جائے گا، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، وہ بہت بری جگہ ہے. سو تم نے انہیں قتل نہیں کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو قتل کیا. آپ نے خاک کی مٹھی نہیں پھینکی لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ پھینکی. اب وہی جنگ بدر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریوں کی ایک مٹھی بھر کر کافروں کی طرف پھینکی تھی، جسے ایک تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کی منہ اور آنکھوں تک پہنچا دیا، اور دوسرے اس میں تاثیر پیدا کی، اس سے ان کی آنکھیں چندھیا گئیں اور انہیں کچھ سجائی نہیں دیا تھا. یہ معجزہ تھا اور اللہ کی مدد تھی، اور جو مسلمانوں کی کامیابی میں بہت مددگار ثابت ہوئی تھی. اور تاکہ مسلمانوں کو اپنی طرف سے ان کی محنت کا خوب عوض دے. بلا شبہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور جانے والا ہے. ایک بات تو یہ ہوئی، اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی تدبیر کو کمزور کرتا تھا. اگر تم لوگ فیصلہ چاہتے ہو تو وہ فیصلہ تمہارے سامنے موجود ہوا، اور اگر باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے نہایت خوب ہے. اگر تم پھر وہی کام کرو گے تو ہم بھی پھر وہی کام کریں گے، تمہاری جمعیت تمہاری ذرا بھی کام نہ آئے گی، گو کتنی زیادہ ہو. اور واقعی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہے. اے ایمان والو، اللہ کو اور اس کے رسول کا کہنا مانو، اور اس کا کہنا ماننے سے روگردانی مت کرو. اور تم سن لیتے ہی ہو، اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہونا جو دعوا تو کرتے کہ ہم نے سن لیا، حالانکہ وہ سنتے سناتے کچھ بھی نہیں. بے شک بدترین جانور اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو بہرے ہیں، گونگے ہیں، جو کہ ذرا نہیں سمجھتے. اگر اللہ تعالیٰ ان میں کوئی خوبی دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق دے دیتا، اور اگر ان کو رب سنا دیتا اگر ان کو اب سنا دے تو ضرور روح گردانی کریں گے بے رخی کرتے ہوئے. اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول کے کہنے کو بجا لاؤ، جبکہ رسول تم کو تمہاری زندگی بخش چیز کی طرف بلاتے ہیں، ایسی چیز کی طرف جس کو زندگی کہتے ہیں. بعد نے اس سے مراد جہاد بھی لیا ہے. جان رکھو اللہ تعالیٰ آدمی اور اس کے قلب کے درمیان میں آڑ بن جایا کرتا ہے. بلا شبہ تم سب کو اللہ ہی کے پاس جمع ہونا ہے. مسلمان دشمن کی کثرت سے خوفزدہ تھے تو اللہ تعالیٰ نے دلوں کے درمیان حائل ہو کے مسلمانوں کے دلوں میں موجودہ خوف کو امن سے بدل دیا. امام شو کافی فرماتے ہیں کہ احادیث میں بھی آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی آدم کے دل ایک دل کی طرح رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، انہیں جس طرح چاہتا ہے پھیرتا رہتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھی، اللہم مصرف القلوبی صرف قلوبنا علی طاعتک. اور ایک اور جگہ ہے کہ ثبت قلبی
अला दीनिक, ए दिलों के फेरने वाले हमारे दिलों को अपनी अताअत की तरफ फेर दे। ए अल्लाह मेरे दिल को अपने दीन पर साबित रख, आमीन। आयत नंबर 25। और तुम ऐसे वबाल से बचो जो खास उन लोगों पर वाक़या ना होगा जो तुम में से इन गुनाहों के मुर्तकब हुए हैं। ये जान रखो अल्लाह सख्त सजा देने वाला है। इस हालत को याद करो जबकि तुम जमीन में कलील थे, कमजोर शुमार किए जाते थे, इस अंदेशे में रहते थे कि तुमको लोग नोच को सूट ना लें। सो अल्लाह ने तुमको रहने की जगह दी, तुमको अपनी नुसरत से कुव्वत दी और तुमको नफीस नफीस चीजें अता फरमाई ताकि तुम शुक्र करो। ए ईमान वालो, तुम अल्लाह और रसूल के हकूक में खयानत मत करो, और अपने काबिल हिफाजत चीजों में खयानत मत करो। और तुम जानते हो और तुम इस बात को जान रखो कि तुम्हारे अम्वाल और तुम्हारी औलाद एक इम्तिहान की चीज है। माल और औलाद की मोहब्बत आमतौर पे इंसान को खयानत और अल्लाह और उसके रसूल की अताअत से गुरेज पर मजबूर करती है, और ये आजमाइश है। और इस बात को भी जान रखो कि अल्लाह ताला के पास बड़ा भारी अजर है। ए ईमान वालों, अगर तुम अल्लाह से डरते रहोगे तो अल्लाह ताला तुमको एक फैसले की चीज देगा और तुमसे तुम्हारे गुनाह दूर कर देगा और तुमको बख्श देगा, और अल्लाह ताला बड़े फजल वाला है। इनामात देखें अल्लाह ताला के कितने ज्यादा अल्लाह ताला दे रहे हैं। आयत नंबर 30। इस वाक़े का भी जिक्र कीजिए जबकि काफिर लोग आपकी निस्बत तदबीर सोच रहे थे, आपको कैद कर ले या आपको कत्ल कर डाले नाउज़ुबिल्लाह, या आपको खारिज वतन कर दें। वो तो अपनी तदबीरें कर रहे थे और अल्लाह अपनी तदबीरें कर रहा था। सबसे ज्यादा मुस्तहकम तदबीर वाला अल्लाह ताला है। ये वो साजिश थी कि इस साजिश के तहत एक रात ये नौजवान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के बाहर इस इंतजार में खड़े थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकलें तो आपका काम तमाम कर दें। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने आपको इस साजिश से आगाह कर दिया और आपने घर से बाहर निकलते वक्त मिट्टी की एक मुट्ठी ली और इनको सरों पर डालते हुए निकल गए, और किसी को आपके निकलने का पता ही नहीं चला, हत्ता कि आप गारे सौर में पहुंच गए। और ये काफिरों के मुकाबले में अल्लाह की तदबीर थी जिससे बेहतर कोई तदबीर नहीं कर सकता। और जब इनके सामने हमारी आयतें पढ़ी जाती हैं तो कहते हैं हमने सुन लिया, अगर हम इरादा करें तो इसके बराबर हम भी कह देंगे ये तो कुछ भी नहीं, सिर्फ बेसनद बातें हैं जो पहलों से मनकूल चली आ रही हैं। और जबकि इन लोगों ने कहा कि ए अल्लाह, अगर ये कुरान आपकी तरफ से वाकई है तो हम पर आसमान से पत्थर बरसा या हम पर कोई दर्दनाक अजाब वाकया कर दे। और अल्लाह ताला ऐसा ना करेगा, इनमें आपके होते हुए इनको अजाब दे, अल्लाह इनको अजाब ना देगा इस हालत में कि वो इस्तगफार भी करते हों। यानी कि पैगंबर की मौजूदगी में कौम पे अजाब नहीं आता। और यहाँ पे है कि आइंदा मुसलमान इस्तगफार करें, और इस्तगफार की यहाँ पे इंपॉर्टेंस बयान की गई है। और इनमें से क्या बात है कि इनको अल्लाह ताला सजा ना दे, हालांकि वो लोग मस्जिद हराम से रोकते हैं जबकि वो लोग इस मस्जिद के मुतवली नहीं, और इसके मुतवली तो सिवा मुत्तकियों के और खास नहीं, लेकिन इनमें अक्सर लोग इल्म नहीं रखते। और इनकी नमाज काबा के पास सिर्फ ये थी, सीटियां बजाना और तालियां बजाना। सो अपने कुफर के सबब इस अजाब का मजा चखो। बिला शक ये काफिर लोग अपने मालों को इसलिए खर्च करें कि अल्लाह की राह से रोकें। सो ये लोग तो अपने मालों को खर्च करते ही रहेंगे, फिर वो माल इनके हक में बाइस हसद हो जाएंगे, फिर मगलूब हो जाएंगे और काफिर लोगों को दोजख की तरफ जमा किया जाएगा। कहते हैं कि मुशरकीन जिस तरह बैतुल्लाह का नंगा तवाफ करते थे, इसी तरह तवाफ के दौरान वो उंगलियां मुंह में डाल के सीटियां और हाथ से तालियां बजाते थे और उसको इबादत तस्वर करते थे। और आजकल के जाहिल लोग भी आस्थानों में रक्स करते हैं, ढोल पीटते हैं, धमाले डालते हैं। तो हम सोचते हैं कि शायद नाच नाच के अल्लाह को मना लेंगे। अस्तगफुर। आयत नंबर 37। ताकि अल्लाह ताला नापाक को पाक से अलग कर दे और नापाकों को एक दूसरे से मिला दे, बस इन सबको इकट्ठा ढेर कर दे, फिर इन सबको जहन्नम में डाल दे। ऐसे लोग पूरे खसारे में हैं। आप इन काफिरों से कह दीजिए अगर ये लोग बाज आ जाए तो इनके सारे गुनाह जो पहले हो चुके सब माफ कर दिए जाएंगे। अगर अपनी वही आदत रखेंगे तो कफार साबकीन के हक में कानून नाफिज हो चुका है। और तुम उनसे उस हद तक लड़ो कि इनमें फसाद अकीदा ना रहे, दीन अल्लाह ही का हो जाए। अगर ये बाज आ जाएं तो अल्लाह ताला इनके अमाल को खूब देख रहा है। अगर रूह गर्दानी करे तो यकीन कर रखें अल्लाह ताला तुम्हारा रफीक है, वो बहुत अच्छा रफीक है। नेमल मौला व नेमल नसीर, बहुत अच्छा रफीक और बहुत अच्छा मददगार है। हदीस का मफहूम है जिसने इस्लाम कबूल करके नेकी का रास्ता अख्तियार कर लिया, इससे उसके गुनाहों की बासपुर्स नहीं की होगी जो उसने जाहिलियत में की होंगे, और जिसने इस्लाम लाकर भी बुराई ना छोड़ी, इससे अगले पिछले सब अमलों का मुआखजा होगा। अल्लाह ताला हमें इस दीन पे जो अल्लाह
کہ رسول لے کے آئیں، کار بند ہونے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔